23वें पारे का खुलासा। कल बात आई थी सूरह फातिर तक, आज सूरह यासीन से। मुशरिक लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिसालत का इनकार करते थे, आप नबी और रसूल नहीं है बोलकर। वयक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला, 13वें पारे में। तो वो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल माने तैयार नहीं थे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह के अंदर, सूरह यासीन के अंदर, इन्नका लमिनल मुरसलीन, बेशक आप रसूलों में से हैं। अल्लाह फरमाते हैं नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल है। अगर मुश्रिक लोग, काफिर लोग, वो लोग बोलते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल नहीं है, तो फिर किसकी बात मानना है? अल्लाह की बात मानना है। तो इस सूरह में अल्लाह ताला आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों को डराने के लिए कहा, उन लोग मक्के के लोगों को, कि वहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम, उनके बाद से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कोई नबी नहीं आए थे मक्के के अंदर। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए सो इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद। दूसरे जगहों पर फ़लस्तीन में, मुल्क शाम, उस तरफ इंताकिया, नैनवा, यूनुस अलैहिस्सलाम का गाँव आगे आएगा, वहाँ दूसरे इलाक़ों में लोग नबियाँ आए, लेकिन यहाँ मक्के में यहाँ नबियाँ नहीं आए थे। तो इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम्हें इन लोगों के बाप दादाओं को डरा नहीं गया है, तुम्हें इनको डराओ। वो मतलब है कि इन लोगों के बाप दादाओं के पास कोई नबी नहीं आए थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जब से लेकर, अब तुम्हें आए हैं, तो फिर इनके बाप दादाओं को डराया नहीं गया है, तुम इनको डराओ, इनकी औलाद को कम से कम डराओ। आगे इस सूरह में 3 नबियों का जिक्र है। वो 3 नबियों के बारे में, वो 3 नबियाँ कहाँ आए थे, किस मुल्क में, किस गांव में आए थे, उलमा फरमाती पता नहीं है, उनके नाम भी पता नहीं है। बाज़ उलमा फरमाते हैं, बाज़ रिवायत की रोशनी में, वो 3 नबियाँ इंताकिया को आए थे, इंताकिया, शहर इंताकिया, और उनके नाम सादिक, सदूक, शलूम या फिर शमऊन, ये उलमा ने लिखा है। जो भी हो, हमको सिर्फ अल्लाह ताला ही नहीं, क्या हमें जो नाम बोला हो नबियों का, कौन से नबी कहाँ आए, इंताकिया में कौन से नबी आए, कितने नबियाँ आए, पहले कौन आए, बाद में कौन आए, कौन, अल्लाह सब पूछते नहीं। तो मैं सब नबियों को मानो, बस ख़त्म। अल्लाह इजमाली तौर पर नबियों को मानो ये बोलता है, मैं सभी नबियों को मानता हूँ, बस ख़त्म। पहले कौन, बाद में कौन, लाइन सी गिन को दिखा, अल्लाह नहीं बोलता ऐसा, ज़रूरत भी नहीं है हमारे उसको। अल्लाह इजमाल पूछता है। खबर में अल्लाह क्या करते, आदम अलैहिस्सलाम से देखो तेरे नबी तक नाम सब कुछ नाम बोलते क्या अल्लाह ताला, तेरा रब कौन था, तेरे पैगम्बर कौन थे, बोल, पता चला पूछने का, तेरा मज़हब कौन सा था, बोल। आदम अलैहिस्सलाम से शुरू कर दो, तू हिस्ट्री शुरू कर दो, पढ़ को सुना पारा, बोल तो कहाँ बोल, पारा याद नहीं हमारे को, लेकिन सिर्फ पारा पढ़ो को बोलो हमारे को, 30 पारे पढ़ को सुना बोलो, कौन बोलती है, देखेंगे नहीं बोलते। ये नहीं बोल रही है मैं, हमारे ऊपर, हमारे नबी पर आई सो किताबें मैं याद नहीं कर रही, पूरे नबियों के नाम का याद होंगे, और उस ज़रूरत भी नहीं है, वो पूरे नबियों का नाम याद रहना ज़रूरी भी नहीं है। इसीलिए कुरान मजीद में सिर्फ 20 से 25 नबियों के नाम है, ज़्यादा नाम नहीं है, जबकि पूरे नबियाँ 20-25 क्या है सो, अरे कहते ही नबियाँ, लाखों की नबियाँ आंखों है, लाख से क्रॉस आगे। तो फिर अल्लाह ताला कई को 25 नबियों के नाम जिक्र किया। यही वजह है, कई को बोले तो भाई तुम्हें जो नबियाँ आए नहीं क्या, सबको अगर नाम लिखता हो तो स्वामी फिर तुम्हारा ये कुरान तुम्हारी हिदायत की ये बात नहीं रहती, खाली उनके नाम रहती है, तो बोलने का खाली नामा है तो बोलकर, हिदायत की किताब ही है, नामा की किताब नहीं है। हाँ, अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, लेकिन तुम्हें सब नबियों के ऊपर ईमान लाओ, वो अल्लाह बोलते हैं। तो अब यहाँ जो बात फरमाते हैं कि वो 3 नबियाँ, उनके नाम साजिद, सदूक, शलूम या शमऊन, इन्हों कहाँ आए थे, इंताकिया, शहर इंताकिया को। ये ज़रूरी नहीं है, बस जो किताबें पढ़ा मैं आपको बोल सुना रहा हूँ, बस ख़त्म। हमारा काम उलमा जो लिखे, हमारे हजरत जो लिखे, हमारे उलमा देवबंद जो लिखे, हमें वो सुना रही आपको, बस ख़त्म। ज़्यादा तहक़ीक़ में पढ़ना नहीं, वो तहक़ीक़ का काम उलमा दोनों कर लेंगे, आपको खाली मसला होना चाहिए। ये हदीस है, देखो बा, ये बस चलते रहो, ये हदीस में है, ये बुखारी में है, ये तिरमिज़ी में है, ये अबू दाऊद में है, ये नसई में, वो आपसे क्या लेना देना है। आप लोग सुनको क्या समझ जाएंगे, फिर जिलकुमाल वो लोग समझेंगे किताब के नाम बोलकर, नहीं, वरना फिर दूसरे क्या समझेंगे, सब क्या की मिठाई के नाम ऐसा का है, रमज़ान में क्या तो हलीम के सर का क्या भी दूसरी मिठाई ऐसा का है, वो समझेंगे। अबू दाऊद का तो क्या किया, वह मिठा हैदराबाद का ऐसा का है बोलकर, वैसे समझेंगे नहीं, किताबों के नाम ही है। तो आम आदमी को बस उलमा के नाम मसला बता देंगे, चलते रहना है, आगे चलो। तो 3 नबी, एक नबी पहले आए, कौम उनको इनकार कर दी, फिर अल्लाह ताला मज़ीद 2 नबियों को भेजा, कौम उनकी इनकार कर दी। अल्लाह आगे, अब उन नबियों पर एक आदमी ईमान लाया था, उसका नाम है हबीब नज्जार, हबीब बिन इस्माइल नज्जार। नज्जार का मतलब
بڑائی کا کام کرنے والے لوگ، کارپینٹر کا کام کرنے والے، وہ آدمی حبیب بن اسماعیل نجار، وہ آدمی ان پر ایمان لایا تھا. اسے معلوم ہو گیا کہ اس کی قوم ان نبیوں کو انکار کرتی ہے، ان نبیوں کی گستاخی بیعت بھی کرتی ہے. معلوم ہوگا تو انہوں نے اپنی قوم کو سمجھانے لگا، تمہیں کئی کو ان لوگ نبیوں کو تمہیں انکار کر رہی، ان نبیوں کو تمہیں کئی کو ایسی ویسی باتیں بول رہی ہیں. ان کو سمجھا رہا اپنی قوم کو تم کو کیا ہو گیا ہے، سمجھا رہا ہو. وما لی الا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، تم کو کیا ہو گیا ہے، تم اس رب کی بات نہیں کرتے جس نے پیدا کیا ہے، مجھے پیدا کیا، فطرنی جس نے مجھے پیدا کیا، والیہ ترجعون، اور تم کو بھی اس طرف لوٹ کر جانا ہے، تمہیں کیا انکار کرے نبیوں کا. ان سمجھانے لگا اپنی قوم کو. اتخذ من دونہ آلہہ، ان اللہ وہ شرک کئی کر رہے تھے، ان کو سمجھا رہا اپنی قوم کو. آگے اس کی قوم کے لوگ سمجھے نہیں، سنے نہیں. بعد میں اس آدمی کو قتل کیا گیا. بعد میں اسے قتل کرنے کے بعد میں اس کا جو مقام تھا جنت میں ٹھکانہ اسے دکھایا گیا. جنت میں ٹھکانے کا مطلب ہے جنت میں ٹھکانہ تو حشر کے بعد ہوتا ہے، لیکن خبر میں برزخ میں، خبر کی زندگی کو برزخ بولتی ہیں، عالم برزخ. تو برزخ میں خبر میں جنتی آدمی کے لیے جنت کی کچھ نعمتیں اسے اللہ عطا کرتے ہیں. تو اسی کی تعبیر کرتے ہوئے علماء کیا فرماتے ہیں حدیث کی روشنی میں، جنت اسے دے دی گئی. جنت تو جنت کے مناظر اور جنت کی نعمتیں اسے خبر میں دے دیتے ہیں. تو جب اسے اس کے لوگ مار دیے، اور قتل ہو گیا اور مر گیا، ان اپنا جنت کا مقام دیکھ لیا، اسے جنت کی آرائش مل گئی، وہ آدمی بولنے لگا میں ایمان لائس اس کو اللہ مجھے کیا نعمتیں دیا کہ یہ لوگ جانتے نہیں بول رہا ہے. دیکھو قیل ادخل الجنہ، اس سے کہا گیا تو داخل ہو جنت میں. قال بول رہا ہے حبیب نجار بول رہا ہے، کیا بول کر، قال کہا اس نے، یا لیت قومی، اے میری قوم کیا ہو گیا تو یعلمون، تم کو کیا ہو گیا تو جانتے نہیں ہو، تم جانتے بھی ہو پھر بھی تمہیں مانتے نہیں ہو نبیوں کو. بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اللہ میری بخشش کر دیا، اللہ مجھے جنت دے دیا، بڑا اکرام اعزاز ہے میرا، بڑی مزے کی زندگی میری. من المکرمین، میرا اعزاز اکرام کیا جا رہا ہے یہاں پر. آگے اللہ فرماتی ہیں وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما كنا منزلین. اللہ لوگوں کو، ان لوگوں کو بول رہی، وہ انتا کیا بولتی ہیں، وہ آدمی ہے حبیب نجار، اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ ڈانٹ رہی، کیا بول کر، تمہیں کیا سمجھ رہی، ہمیں تمہارا دم نکالنے کے واسطے آسمان سے فرشتے اتار پر دم نکال دی سمجھ رہی، کیا ضرورت نہیں ہے تمہارے دم نکالنے کے واسطے آسمان سے فرشتے آنا ہی کیا ضروری نہیں ہے. وما انزلنا علی قومہ من بعدہ، اس کے مرنے کے بعد اس کی قوم پر عذاب دینے کے لیے من جند من السماء، آسمان سے فرشتوں کو نازل کرنا ضروری نہیں ہے. وما كنا منزلین، ضرورت نہیں ہے فرشتوں کو اتارنے کی. آگے دیکھو ان کانت الا صیحۃ واحدہ فاذا هم خامدون، اللہ ایک چیخ مارنے لگا یا فرشتے کے ذریعے سے، ایک فرشتہ چیخ مارا، ان کے کلیجے پھٹ کو مر گئے وہ لوگ. یہ عذاب دیکھو، اس لیے وہ عذاب ہمیں آنے سے پہلے کیا ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم اللہ کی باتیں، نبیوں کی باتیں، یہ لوگ نبیوں کو دیکھ کر نبی کو نہیں مانے، ہمیں نبیوں کی باتیں ہمارے پاس موجود ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، نبیوں کی باتوں کو مانتے رہنا ہے. اگر مانیں گے پھر عذاب کا انتظار کرنا پڑے گا، وہی ہمارا حل ہو سکتا ہے. اللہ قادر مطلق کیا بھی کر سکتے ہیں. اچھا آگے دیکھو اللہ تعالیٰ اس سوری میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو اللہ بیان کیا ہے. زمین کی مثال دیکھ اللہ تعالیٰ بیان کیا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو. جیسا زمین مردہ ہو جاتی ہے، وہ اس کے جب وہ زمین سوکھ چل جاتی ہے پھر اسے پانی پہنچایا جاتا ہے بارش کے ذریعے سے، پانی کے ذریعے پھر اسے وہ زندگی ہوتی ہے، وہ پھول پھل اگاتی ہے، کھجور اگاتی ہے، وہ اللہ یہاں بیان کیا ہے. مرنے کے بعد بعد الموت بولتی ہیں اسے اللہ بیان کیا یہاں پر. آگے اللہ تعالیٰ نے اس سوری میں بیان کیا کافر لوگ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوں گے حساب کتاب کے لیے، اللہ ان سے پوچھیں گے کیا بات تم یہ شرک نہیں کرے کیا، کفر نہیں کرے کیا، نہیں اللہ میں نہیں کریں، اللہ بن کر وہ لوگ انکار کریں گے. کھاتے پیتے رہو، سنتے رہو، من کرنا ہلو کیا نہیں ہلو سنتے رہو، تمہاری مرضی من کرتے تمہاری مرضی کیسا بھی دے، کھاتے پیتے رہو آرام سے، سنتے بھی رہو، کیا ہوگا. ہاتھ منہ استعمال کرتے رہو، دماغ یہاں رکھو. اچھا کھاتے پیتے رہو، یہاں دیکھتے رہو. چلو تو دیکھو جب اللہ تعالیٰ کافروں سے پوچھیں گے کیا بات میں شرک نہیں کرے کیا، کفر نہیں کرے کیا پوچھیں گے، تو وہ لوگ نہیں کریں، اللہ بول کر انکار کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ کیا کر دیں گے، ان کے اللہ منہ کو اللہ بند کر دیں گے، ان کے منہ کو اللہ تعالیٰ اسٹامپ لگا دیں گے، بند کر دیں گے اللہ ان کو منہ کو. پھر ان کے ہاتھ بات کریں گے، ان کے پیر بات کریں گے، اللہ سے بولیں گے اللہ انہوں یہ گناہ کیے، یہ کام کیے، یہ کام کیے، ان کے ہاتھ پیر گواہی دیں گے اللہ کے دربار میں. اب یہاں ایک سوال اس سے پہلے جواب دے دیا تھا میں، ابھی ہاتھ پیر کیسا بولیں گے، جواب دیا تھا، اس سے پہلے یاد ہے کسی کو، یاد نہیں ہے؟ یہ بات کرنا نہیں، فون کہہ تو ٹوں 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 بولتا، اس کے اندر جان نہیں ہے.
انسان کا بنایا ہوا جب بات کر سکتا ہے ہزاروں دور کلومیٹر تک کانٹیکٹ لگا سکتا ہے، تو پھر خدا کا بنایا ہوا یہ ہاتھ یہ بات نہیں کر سکتا، عقل کی اعتبار سے بات کر سکتا ہے۔ اچھا ایک قصہ آپ کو سناتا ہوں، ذرا مزہ آ جائے گا، چائے پی تک ذرا مزہ آ جانے دیں۔ جانور بھی بات کرتے ہیں، آج کل جانور بھی بات کرتے ہیں، ان کو شکایت تو بات کرتے ہیں، طوطے وغیرہ دوسرے جانور، مینا، یہ سب چیزیں دوسرے جانور بھی بات کرتے ہیں، شکایت تو ان کو بات کرتے ہیں وہ لوگ۔ جیسا 20 بارے میں آیا تھا نہیں کہ قیامت کے قریب ایک جانور آئے گا وہ لوگوں سے بات کرے گا بول کر، قرآن میں تو ہے، حدیث میں اس کی تشریح ہے، وہ جانور کیسا ہوگا، اس کے سنگا کتنے ہوں گے، اس کی ناک کتنی ہوگی، اس کا جسم کیسا ہوگا، وہ لوگوں سے کیسا بات کرے گا، لوگ اسے دیکھ کو کیا کریں گے، وہ سب بھی ہے حدیث کے اندر۔ خالی اس کے 2 سنگوں کے بیچ میں کم سے کم ایک 7 کلومیٹر سے 15 کلومیٹر کا 2 فاصلہ ہوگا، 2 سنگوں کے بیچ میں، کبھی بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ، موقع ہوگا تو بتاؤں گا آپ کو تفصیل سے۔ وہ جانور اس کی حقیقت بڑی عجیب و غریب ہے۔ جب وہ جانور نکلے گا تو پھر لوگ ڈرتے رہیں گے، بعض لوگ ایک آدمی کیا کرتا، ڈر کو ان جانور تھا کہ نماز پڑھنے لگ جاتا، وہ جانور کیا کرتا، اسے اللہ ڈانٹتا آپ کو، کیا بات کل تک نماز نہیں پڑھا، میں پیتا نہیں، تو وہ جانور جب ایک آدمی کے پاس دیکھتا تو پھر ان کیا کرتا، جلدی ڈر کو نماز پڑھنے لگ جاتا۔ جیسے مدرسے میں کب تو بھی حضرت کیا تو بچوں کو، حضرت بچے نماز میں اللہ دی کرتے رہے، مسجد میں آ کر کیا تو ویسے کرتے رہے، تو حضرت آگے تو مدرسے میں کیا کرتی، جلدی حضرت علی کی نماز پڑھ کے آتے بچے مدرسے میں، ہمیں سب ایسے کر حضرت ذرا سر آتا چھوٹے موٹے، تو ویسا جانور کو دیکھ کر میں کیا کریں گے، نماز بھر دیں گے اسے۔ جانور بولے گا بیٹا کل تک نماز پڑھانی، چل بے خود کا کو مارتا اسے، چھوڑ رکھا نماز توڑ، چل ادھر چلنا ہے، تجھے جمع ہونا ہے وہاں پر، اللہ حشر قائم کر دی وہاں پر، چل ان حقال کو لے کے جائے گا۔ تو یہاں پر یہ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے، ایک مولانا کی کتاب میں، قیامت کی علامتوں پر کتاب ہے گجرات کے مولانا کی، تو ان کی کتاب بھی میں نے پڑھا کہ ان کے ایک دوست باہر ملک میں رہتے تھے، باہر یورپ وغیرہ امریکہ کے ملک میں رہتے تھے، تو ہندوستان کے ایک مولانا وہاں ان کے گاؤں والے رہتے تھے کہ وہ چندے کے واسطے گئے، مدرسے کے چندے کے واسطے، اپنے تعلقات کے لوگ وہاں بزنس وغیرہ کرتے رہتے، جاب وغیرہ کرتے ہیں، بولو یہاں سے ہندوستان سے وہاں امریکہ کو چندے کے واسطے گاؤں والے میں ہے، بولتے وہاں جانے کے بعد کیا ہو گیا، مولانا گئے تھے یا کوئی اور ان کے پاس گئے تھے، جانے کے بعد کیا ہو گیا، گھر والا آدمی گھر کے اندر ایک پرندہ پالتا تھا، گھر والے آدمیوں کو بیٹھو سلام کلام کر کے بیٹھو تھوڑی دیر میں تمہارے چائے پانی لاتا ہوں، جوس لاتا ہوں، بول کو اندر گیا ہوں یا پھر باہر گیا، تو انہوں جہاں کرنے تک اندر یا باہر اس کے کھانے پانی کا انتظام کرنے تک، مہمان نوازی کرنے تک، وہ لوگ کیا کی بولتے تھے کہ تلی خطائی کیا نہیں کی چلتا انہوں، چونکہ آگے اتنا خرچ کر لے، ہندوستان سے بھی یہاں تک آ گئے، اتنا خرچ کر لے کو آگے کتنا دیر تک کیا نہیں کی انہوں، دینے کا کیا کتنے باتیں کرتا دینے کے واسطے، یہ سب بولنے لگ گئے انہوں، اب انہوں سب دے دیے، لکھائے چندہ، ان مہمان نوازی کے بعد میں چلے گئے انہوں جانے کے بعد میں یہ اس کا پرندہ اسے بولنے لگا، اب کا واقعہ بول رہا ابھی حال کا، میرے پاس کتاب موجود ہے، اب کچھ تو دکھاتا ہوں آپ کو میں، تو اس میں اس کا پرندہ اسے جانے کے بعد بولنے لگا کہ وہ لوگ ایسے تمہارے بارے میں ایسے تمہارے غیبت کرتے تھے، تمہارے بارے میں ایسا کہتا دیتا کہ کیا نہیں کی کیا کرتا کہ ان کو بولتے تھے کہ پرندہ مینا یا طوطا تھا، وہ گھر کا پرندہ اسے بولنے لگا۔ اب اس سے معلوم ہوگا نہیں ہو گیا، جب پرندہ بات کر سکتا ہے اور پھر انسان کی بنائی ہوئی ایک مخلوق بات کر سکتی ہے، تو پھر خدا کی بنائی ہوئی یہ مخلوق بات کرنا کیا مشکل ہے، کیا بعید ہے، کیا بھی بعید نہیں ہے، بات کر سکتی ہے۔ بعد میں پھر وہ آدمی کیا کرتا ہے، ان کو فون کر ڈانٹتا ہے، تمہیں ہمارے گھر میں آ کو ایسے کام کرو گے کہ میرے بارے میں الٹی سیدھے بات کریں کیا کرو، ان کو فون کر ڈانٹتا ہے، انہوں پریشان، تجھے کیسے معلوم ہوا ہمیں تیرے بارے میں ایسا بولی، تو 4 نہیں لکھا تھا 8 نہیں لکھا تھا کہ وہ کو کتنا لکھا تھا کہ 2 نہیں ہوا تھا 4 نہیں کتنے باتیں کرتا ہے کہ وہ تجھے کیسا معلوم ہوا، سب ضرورت نہیں تمہارا، اپنا کام کرو، تمہیں اب سیانا کو تمہیں کہو ڈانٹ دیا ہم کو، تو پرندہ بات کرتا ہے سب۔ اس وقت میں بول رہا ہوں نہیں آپ کو، اس وقت یہ سب ٹیکنالوجی ہو یا پھر یہ سب پرندوں کا بات کرنا ہو، یہ سب بھی اللہ کی قدرت کو سمجھنے کے لیے، نبیوں کی معجزات کو سمجھنے کے لیے، یا پھر ولیوں کی کرامتوں کو سمجھنے کے لیے ہے۔ یہ آگے چلو، مکے کے مشرک لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن لے کر آتے تھے تو وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتے تھے۔ نمبر 1، لوگ شاعر کیوں بولتے تھے؟ اس لیے کہ شاعر لوگوں کا کلام یعنی کیا، وہ مقفع ہوتا ہے، مقفع مسجع ہوتا ہے۔ مقفع مسجع مطلب کیا ہے؟ میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ مطلب لاسٹ کی بات سیم رہنا،
پہلے مصرے میں دوسرے مصرے میں بھی. ایک شعر بولتے دیکھو سمجھو, سمجھ میں آ جائے گا. صحابہ کے بارے میں ایک شعر ہے علامہ اقبال کا, آپ سمجھ جاؤ مسجع مقفع کسے بولتی ہیں, دونوں کا لاسٹ میں سیم رہنا. اب چلو شعر, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, لاسٹ میں کیا آیا, کر کا کو آیا. اب دیکھو اس کے بعد کس میں لاسٹ میں کر آتا, دیکھو, اور ہم خار ہوئے تارک خرا ہو کر. سمجھ میں آ گیا. اس میں بھی پہلے کے جملے میں کیا ہے, لاسٹ میں کر, دوسرے جملے میں دوسرے مصرے میں کیا ہے, کر. اسے بولتے ہم وزن, ایک وزن ہونا, مسجع مقفع بولتے ہیں اسے. تو وہ لوگ وہ بولتے تھے ایسا, کیا بولتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہے, کتاب خود بنا ہوا نہیں ہے, ایسا ایسا کر کے بولتے تھے لوگ. ایک تو کلام مسجع ہونا کا بولتے تھے, سیم ہونا کا بول کو. دوسرا اس لیے بولتے تھے وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر. دیکھ تو قرآن میں سیم وزن کی باتیں ہیں کیا, ویسا ہے کیا, کوئی تو دیکھو کہاں سیم ہے کہ نہیں ہے. حدیثوں میں مل جاتا وہ مسجع مخفف مل جاتا ہے, لیکن قرآن میں ویسی بات نہیں ہے. اب وہ لوگ دوسری وجہ, ایک تو کلام مسجع ہو کو بولتے, کلام مسجع نہیں ہے, سیم نہیں ہے, ہم وزن نہیں ہے. دوسرا کیا وجہ سے بولتے تھے وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاعر بول کر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کے قصے کہانیاں سناتے تھے وحی کے ذریعے سے, تو پھر وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر بول کر بولتے تھے. شاعر آدمی کیا کرتا, شاعر آدمی اپنے خیال سے ان کیا کیا کی بول کو بلا کو کرتا رہتا ہوں. شاعر لوگ بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں. اگر کسی کو چڑھانے پہ آ گئے, انہوں موڈ اچھا رہ گیا ان کا, انہوں کسی گرے پڑے آدمی کو اتنا چڑھائیں گے اب اس سے بلند کو نہیں رہتا. پھر اگر انہوں کسی بادشاہ کو بھی اگر گرانے پہ آ گئے, اسے اتنا گرا کو اپنے اشعار میں پیش کریں گے, ان مرنا بولتا ویسے گرا ڈالتی باتوں اپنے کلام میں. ایک شاعر کیا کیا, ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کتابوں کے اندر. ایک شاعر کیا کہتے ہیں, بادشاہ کے بارے میں, اس کی تعریف کے بارے میں اشعار پڑھا. کبھی تلو, بادشاہ خوش ہو گیا, خوش ہو کر اسے کیا بولا, سماعہ تجھے انعام دیتا ہوں کو بولے. تم خوش ہو گیا, پھر سمایا, کیا پایا تو بولا تو بادشاہ انعام دیتا ہوں کو بول کو, جا رہے بے خوف کہاں کی, تو مجھے خوش کیا تعریف کر کو, میں تجھے خوش کروں تو اچھا سما بول کو, تج ختم دیوانے, تو میری تعریف کر کو, میں لوٹنا چاہتا ہے, تو چڑھایا مجھے, خوش کیا, میں خوش ہو گیا. بادشاہ ایسے بولے خوش ہو گئی ہوں, تجھے انعام دیتا ہوں کو کوئی بھی سما بولوں, تو مجھے خوش کیا باتوں سے, میٹھے بولا بول کو, میں تجھے خوش کرتا ہوں, بس ختم. یہ شاید لوگ ایسے ہوتی ہے نا, چڑھانے پہ آگے چڑھا ہوتی, بادشاہ کی دل جیت ہوتی. عام طور پر کیا بولے تو بادشاہ قسم کے لوگ آنے کیا مال نکالتے نہیں, خرچ نہیں کرتے. واقعات موجود ہے, بولنے کا موقع نہیں ہے, ابھی بولوں گا. بادشاہ لوگوں کی مینٹالٹی بڑی عجیب و غریب مینٹالٹی رہتی. چھوٹی بات کو ناراض ہو گئے, دم نکالتی اس کا گوشت چمچ چل ڈالتی اس کا. چھوٹی بات پہ کسی سے خوش ہو گئے, لٹاتی, کروڑوں روپئے لٹا دیتی اس کے اوپر. عجیب مینٹالٹی بادشاہ لوگوں کی ہے, عجیب تکو مینٹالٹی ان کی. وہ دیکھو آگے, تو وہ لوگ ایک تو کلام مسجع مخفع ہوتا بول کر وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاعر بولتے تھے. دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرانے قصے کہانیاں بولتی ہو کر وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعری بولتے تھے. جبکہ دونوں باتیں نہیں ہیں, ایسی بات نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کیا فرماتی, وما علمناہ الشعر وما ينبغي له, ہم نے ہمارے پیغمبر کو شعر نہیں سکھایا, شاعری کبیتا نہیں سکھایا. وما ينبغي له, اور نبی کے شان کے لائق نہیں ہے, ضرورت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب چیزیں. آگے دیکھو, آگے اللہ تعالیٰ بھائی اس سورہ کے اندر وہ باس بعد الموت, دوبارہ زندہ ہونے کا ہے نہیں. کیا اللہ یہاں ایک تو پیچھے اللہ بیان کیا زمین کو اللہ زندہ کرنے کی مثال دے کر, یہاں اللہ اور ایک مثال دے رہا ہے, ایک قصے کے ذریعے اللہ سمجھا رہی. ایک آدمی تھا مکے میں, اس کا نام تھا عاص بن وائل. ان کیا کیا, ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, آ کر ایک ہڈی لے کر کیا کیا, پرانی سکی ہڈی لے کر اسے ایسا کر کو پیس کو چھڑ دیا. تو اس کے بعد وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بولنے لگا, محمد بتاؤ کیا تمہارا خدا اس ہڈی کو جو ریزہ ہو گئی ہے اس کو دوبارہ پیدا کرے گا کیا. مطلب وہ ہڈی کسی انسان کی تھی یا کسی جانور کی تھی, تو انہوں ایسا اسے ریزہ کر کو پوڈر کر کو بول رہا ہے تمہارا خدا اسے زندہ کرتا کیا بول کر. اس وقت میں آیت نازل ہوگی یہاں پر, قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم. دیوانے, اللہ تعالیٰ تو نہیں تھا, تجھے اللہ گندے خطے سے پیدا کیا ہے, نہیں تھا, ایک بار اللہ پیدا کر دیا, پھر دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے. نہیں سو سے اللہ پیدا کر دیا, پہلے بار اللہ جیسا پیدا کر دیا, پہلے بار پیدا کرنا مشکل, وہ اللہ کر دیا, مشکل کام کر دیا, تو پھر اب تیار کر دیا اسے, اب اسے کاپی کرنا کیا مشکل ہے, آسان کام ہے. نہیں تھا, تیار کرنا مشکل کام ہے, اللہ تیار کر دیا, اب دوبارہ پیدا کرنا کہ اللہ کے لیے کیا مشکل کام ہے. اللہ پھر آگے ایک مثال دے رہا ہے کہ ایک جھاڑ کی اللہ مثال دے رہا ہے, وہ جس سے آگ روشن ہوتی ہے. آپ کو اگر سمجھ میں نہیں آتی اس سے ایک مثال سمجھو. آج سے 10-20 سال پہ آپ کو معلوم ہوگا, روڈ ڈالتے وقت میں بچے روڈ ڈالتے وقت میں موٹے موٹے کنکرے ڈالتے تھے. وہ اب بھی وہ ریل گیٹوں کے پاس رہتی ہیں, وہ موٹے موٹے کنکرے.
بچوں نے بچے کیا کرتے تھے شام کے وقت میں، مغرب کے وقت میں، اس وقت تو بچے پتھر لے کو ایک پتھر لے کے دوسرے پتھر مارتا ارے آنچ اڑتی ہے بول کر بولتے تھے. ویسا پتھروں کو پتھر لگے تو آنچ اڑتی ہے، ویسا یہاں اللہ مثال دے رہی، جھاڑ کے دو چیزوں کو اس کے لگے تو آنچ اڑتی تھی، وہ ایک جھاڑ ہے وہ. ویسے جیسا سمجھنے کے لیے آپ کو، اب وہ کاڑی والے کو سل گیا تو آنچ نہیں اڑتی، یہ بھی کاڑی، انگر کاڑی بھی کاڑی، لیکن یہ کاڑیا سے آنچ نہیں سکتی، انگر کاڑی سے آنچ سکتی ہے. ویسا ایک جھاڑ ہے، اللہ اس کی مثال دے رہا ہے یہاں پر. تو اس سے اللہ کیا سمجھانا چاہتے ہیں بھائی، اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں، پیدا کریں گے، جب نہیں تھا پیدا کر دیے، دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. دیکھو سورہ صافات، صافات مانا کیا ہے؟ صافات اس کے اندر صف بند کو کھڑے ہونا. اس کی پہلی آیت میں دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والصافات صفا، اللہ قسم کھاتی فرشتوں کی، فرشتوں کی قسم جو صف بستہ کھڑے ہیں، صف باندھ کر کھڑے ہیں. والزاجرات زجرا، اللہ قسم کھاتے ہیں ان فرشتوں کی جو زجر کرتے ہیں، ڈانٹتے ہیں. فالتالیات ذکرا، اور تلاوت کرنے والے فرشتوں کی اللہ قسم کھاتے ہیں. تو اللہ اس سورے میں قسم کیوں کھا رہا ہے فرشتوں کی؟ اس لیے کہ اس سورے میں آخر میں آئے گا کہ کیوں اللہ قسم کھائی فرشتوں کی. مکے کے مشرک لوگ، بعض مشرک لوگ مکے کے، وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو اللہ کے بیٹیاں سمجھ، دو قسم کے لوگ تھے مشرک لوگوں میں سے. نمبر ایک، بعض مشرک لوگ فرشتوں کی بات کرتے تھے. نمبر دو، بعض مشرک لوگ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں سمجھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرماتے ہیں؟ سب بستہ فرشتوں کی قسم ہے، اور ڈانٹنے والے فرشتوں کی قسم ہے، اور قرآن کی تلاوت کرنے والے فرشتوں کی، ذکر کرنے والے فرشتوں کی قسم ہے کھا رہی. مطلب کیا ہے؟ یہ سب عبادت کر رہی فرشتے. کس کی بات کر رہی؟ جب یہ فرشتے اللہ کی بات کر رہی کہ مطلب کیا ہے؟ فرشتے عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ عبادت کے لائق ہے. اللہ وہ بتانا چاہتے ہیں. آگے دیکھو اللہ تعالیٰ اس سورے کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا. حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، حام، سام، یافس اور کنعان. حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد جو نسل چلی ہے وہ ان کے 3 بیٹوں سے نسل چلی ہے. حام، سام، یافس، ان 3 بیٹوں سے، نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے نسل چلی ہے. اور 4واں بیٹا کہاں چل رہا ہے؟ کنعان. ہاں وہ 12 میں پر آیا تھا نا اس سے پہلے. ان بابا میں آجا بتو کشتی بولتا، کیا بولتا انہوں میں پہاڑ چڑھتا کو بولتا. نوح علیہ السلام اللہ کا عذاب آتا بات چڑھ جا کشتی میں بچ جاتا کو بولتی. ان میں وہاں چڑھتا ہوں بابا پہاڑ تک آتا کہ اللہ کا عذاب کو بولتا. پہاڑ کیا، پہاڑ کو کراس کر گیا اللہ کا عذاب. وہ کنعان بولنے والا بچہ اس میں غرق ہو کو مر گیا. بقیہ 3 بچے چل گئے تھے کشتی میں، حام، سام، یافس. اب ان کے طوفان کے بعد دنیا میں لوگ ختم ہو گئے تھے ان کے جہاں رہتے تھے وہاں، تو ان 3 بیٹوں سے نسل چلی ہے ان کی آگے. یہ ان کا قصہ بیان کیا گیا یہاں پر. آگے دیکھو ارے یہ تو نوح علیہ السلام کا قصہ. پھر آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ. ابراہیم علیہ السلام وہی حضرت ان کی قوم جب جاتی تھی میلے کے لیے، وہاں ان کا قصہ بیان کیا. انہوں کیا بولتی ہیں اس وقت میں؟ تمہیں آؤ کو بولتی ہیں. انہوں کیا بولتی ہیں؟ انی سقیم، میں بیمار ہوں کو بولتی ہیں. تو اب یہاں دیکھو علماء کیا فرماتی ہیں اس کے بارے میں. بیمار تھے کا مطلب کیا ہے؟ نمبر 1، ابراہیم علیہ السلام یا تو صحیح میں بیمار رہیں گے، ہو سکتا ہے بیمار رہیں گے، اس لیے میں نیا طاقت بولے نا ان کے عروس کو. اب یہاں سے بھی ایک بات پیچھے بتایا تھا میں 17ویں پارے میں، یہ عروساں گروساں سب بھی اپنوں کے کام نہیں ہیں، یہ اس کو ماننے والوں کے کام نہیں ہے، یہ مشرکوں کے کام ہے. نہیں جاننا ہے، نہیں کرنا، سب چیزیں حرام ہے، سب چیزیں. بے حیائی، فضول خرچی کون کرو بولے صاحب قرآن میں کرو کو ہے کیا؟ نبی نہیں کیے، کون بھی نہیں کیا، ابھی ہم کیسے کرنی؟ نہیں کرنا ہے. سب ان کے لوگ دیکھو یہ کافر قوم، یہ مشرک قوم جب عروس کرنے جاتی تھی ان کو بولا میلے میں آؤ کو بول کر. ابراہیم السلام کیا کیے؟ اگر جانا ہوتا تو ابراہیم السلام جاتے تھے. انہوں نہیں گئے کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں ان کو ماننے والے ہمیں نہیں جانا. انہوں نہیں گئے، بولا یہ آؤ کو بولے. انہوں کیا بولے؟ فقال انی سقیم، میں بیمار ہوں کو بولے. 2 باتیں. نمبر 1، انہوں صحیح میں بیمار رہیں گے اس لیے نہیں آتوں کو بولے. دوسرا مطلب کیا ہے؟ دوسرا مطلب تمہیں جو چچورے کامہ کرنی، بتوں کو مان لیتے، بتوں کو سجدہ کر لیتے، یہ سب مجھے پسند نہیں آ رہی، اس سے میری طبیعت اور میری روح کو تکلیف ہوتی ہے، اس سے میں نہیں آتا ان کو بول دیا. یہ مطلب ہو سکتا ہے. ایک بات سمجھو، انہوں کھائی کو نہیں گئے سو اصل میں ان کے جو بتاں تھے وہ توڑنا کو نہیں گئے سو. انہوں ان کے بتوں کو توڑ کو ان کی عقل کو ٹھکانے لگانے کے واسطے نہیں گئے، وہ کام کرنا تھا.
آگے دیکھو پھر ان کا قصہ یہاں پر، ان کو بچہ ابراہیم السلام کے بچہ حضرت اسماعیل السلام کے اللہ تعالیٰ بشارت دیتے ہیں یہاں پر، ان کو بچہ اسماعیل السلام پیدا ہو جاتی ہے بڑھاپے کی عمر میں، پھر انہوں ذرا بڑے ہوتی ہیں، اللہ ان کو انہوں خواب بھی دیکھتی ابراہیم السلام ذبح کرے سر کا، بچے سے پوچھتی کیا کرنا بول کر کرو، اللہ جو بولے وہ یہاں قصہ بیان کیا گیا ہے۔ پھر آج جنت سے دمبا آتا ہے، اللہ سے دفن اسے ذبح کر دیتے ہیں، بچہ بچ جاتا ہے، یہاں قصہ بیان کیا گیا۔ پھر آگے ان کا اور ایک بچہ وبشرناہ باسحاق نبیّ من الصالحین، دوسرا بچہ اسحاق علیہ السلام۔ تو دیکھو یہاں ایک بات، دیکھو یہاں ترتیب کے اعتبار سے بھی دیکھو، اب بڑا بچہ کون ہے، چھوٹا بچہ اگر سمجھنا چاہیں تو پھر ہمیں سمجھنے کے لیے چھوٹا سا بات، میں پڑھا تو نہیں لیکن جو سمجھ میں آ رہی وہ بول رہا ہوں آپ کو۔ بڑا بچہ کون ہے، اسماعیل اسحاق سمجھنے کے لیے ترتیب کے اعتبار سے تو معلوم کیا ہو رہا ہے، ایک حساب سے اسماعیل السلام بڑے بچے معلوم ہو رہا ہے، اس لیے کہ ان کا تذکرہ پہلے ہے یہاں بھی۔ آگے دیکھو ان کا اسحاق کا تذکرہ بعد میں ہے۔ آگے موسیٰ علیہ السلام کا، پھر ہارون علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ بیان کیا۔ وہی حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو انہوں بولے کہ دیکھو 3 دن میں عذاب آ جاتا، اللہ بول دیا ان کو، قوم کو بول دیا 3 دن میں عذاب آ جائے گا۔ 2 دن گزر گئے، 2 راتیں گزر گئے، بلکہ 3 دن گزر گئے، 2 راتیں گزر گئی، اب 1 رات آنے والی تھی، اب وہ 1 رات آئی تو عذاب آ جاتا ہے بول کو، اپنی طرف سے سمجھ لے کو کیا کریں، اللہ بول دیا نہیں کہ عذاب آتا بول کو، 3 دن گزر گئے، 2 راتیں گزر گئی، اب جو 3 دن گزر رہا ہے وہ دن گزر کو رات آگے تو عذاب آتا، کہ بول کو یونس علیہ السلام کیا کرتی، عذاب آتا اللہ بولی نہیں کیا، کہ بول کو چلی جاتی گاؤں چھوڑ کو، انہوں رہتے سو کون سا گاؤں، نینوا ان کا گاؤں کا نام، تو ہاں انہوں چل جاتا گاؤں چھوڑ چل جاتی انہوں جانے کے بعد کیا ہوتا ہے، ان کی قوم ڈر کو اللہ سے توبہ کر لیتی ہے، اللہ پھر عذاب کو نہیں بھیجتے، پھر یونس علیہ السلام وہاں جاتی ہیں، پھر کشتی میں جاتے وقت میں وہ کشتی بھور میں آ جاتی ہے، پھر اسے چٹی نکلتا کھرا ڈال کر پھر یونس علیہ السلام پانی میں چل جاتی ہیں، پانی میں مچھلی منہ میں لے لیتی ہے، چند دن تک ان کے پیٹ میں رہتے ہیں، وہ قصہ یہاں بیان کیا گیا ہے، 17 پارے میں آیا تھا، وہ لا الہ الا انت سبحانک کا پڑھتی ہیں بول کر، یہاں اللہ کیا بتا نہیں، دیکھو وہاں تو لا الہ الا اللہ، یہاں لا الہ الا اللہ نہیں ہے، یہاں کیا ہے، دیکھو ہر جگہ قصہ بیان کرنے کا مطلب، میں اس سے پہلے بتایا تھا پوائنٹ یہ، ہر جگہ اللہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کرنی، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کرنے کا مطلب ہر ایک جگہ بیان کرنے کا پوائنٹ الگ ہوتا ہے۔ اب یہاں اللہ 17 پارے میں الگ قصہ بیان کر دیا موسیٰ علیہ السلام کا، 11 پارے بیان کر دیا، اب یہاں بیان کرنے کا مطلب کیا ہے، یہاں الگ پوائنٹ ہے، یہاں لا الہ الا اللہ نہیں ہے، یہاں دوسرا مطلب بیان کرنا ہے، کیا مطلب بیان کرنا ہے، نقطہ دیکھو یہاں کیا ہے، للبث فی بطنہ، یہ پوائنٹ ہے، سو للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، کیا مطلب ہے اس کا، اگر یونس علیہ السلام اللہ کو یاد نہ کرتے، اللہ کی تسبیح نہ کرتے، فلولا انہ، اگر وہ نہ کرتے، کان من المسبحین، اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتے، یہی ہے مطلب اس کا، ابھی دیکھو آئیے، اگر وہ نہ کرتے اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتے کیا ہوتا تھا، للبث فی بطنہ، اس کے پیٹ میں، مچھی کے پیٹ میں ویسے ہی رکے رہتے، الی یوم یبعثون، قیامت تک، یہ پوائنٹ بتانا تھا اللہ کو۔ ایسا مطلب ہوتا ہے آدم علیہ السلام کا قصہ ہر جگہ بیان کرنے پر، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہر جگہ بیان کرنے پر یہی قصہ ہوتا ہے، یہی مطلب ہوتا ہے، کیا ہر جگہ بیان کرنے کا مطلب الگ ہوتا ہے، نقطہ پوائنٹ الگ ہوتا ہے، یہاں بیان کرنے کا مطلب یہ ہے، اگر ان تسبیح نہ کرتے تو اللہ ان کو ہمیشہ کے لیے پیٹ میں مچھی رکھ دیتا ہے، یہ بیان کرنا ہے۔ آگے دیکھو، اب وہ مشرکین کی جو بات تھی سورہ کی مناسبت سے، وہ یہاں اللہ جواب دے رہا ہے۔ تو مشرک لوگ کیا سمجھتے تھے، اپنے لیے تو وہ لوگ بیٹیاں پیدا ہوتے تو پسند نہیں کرتے تھے، منہ چھوٹا کر لیتے، وہ چڑچڑاپن ہو جاتا تھا، ان کو پسند نہیں ہوتا تھا، لیکن یہ لوگوں کو تو بچیاں نہیں ہونا کہتے، لیکن اللہ کے لیے یہ لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں نو ٹھہراتے تھے۔ 2 قسم کے لوگ تھے، ایک قسم کے لوگ تو فرشتوں کی پوجا کرتے تھے، دوسری قسم کے لوگ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بول کر بولتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما لکم کیف تحکمون اصطفى ولد اللہ وانہ لکاذبون، اے اللہ کے لیے یہ لوگ بیٹیاں کھڑا کر رہی ہیں، وانہ لکاذبون، یہ لوگ جھوٹ بول رہی ہیں، اصطفى البنات علی البنین، اللہ ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، بیٹوں کی اللہ کو ضرورت ہے۔ ما لکم کیف تحکمون، یہ لوگ کیسا فیصلہ کر رہی ہیں، اپنے لیے تو بیٹا نکو کہتے، اللہ کو بیٹیاں ہونا کہتے، عقل سے بھی نہیں مانتی ان کی باتوں کو، یہ ہے یہاں پر۔ اللہ وہی آخر میں ہی فرماتے ہیں، نبیوں کا جو لوگ انکار کرتے اللہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں سبحان ربک رب العزت، ان سب باتوں سے اللہ تعالیٰ، اللہ بیٹیاں بیٹے ان سب باتوں سے اللہ پاک ہے، سبحان پاک ذات ہے، آپ کے رب کی ذات پاک ہے، رب العزت اما سے جو لوگ اللہ کے ساتھ جو لوگ شرک کریں نہیں ان باتوں سے اللہ کی ذات یصفون پاک ہے، وسلام علی المرسلین، جو لوگ نبیوں کا انکار کرنی اللہ فرماتے ہیں نبیوں کے اوپر سلامتی ہو، وسلام اللہ کی سلامتی نبیوں پر، مرسلین نبیوں پر، والحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین، تمام دنیا کا تمام کائنات کا رب ہے، انہوں اللہ کے لیے کیا بھی بولے ہیں، ان سب کی باتوں سے اللہ پاک ہے۔ آگے سورہ صاد، پہلی آیت میں صاد بول کر ہے، اس سے نام سورہ کے ساتھ پڑھا۔ یہ سورہ کیوں نازل ہوا، جب مکے کے مشرک لوگ، سردار قسم کے لوگ ابو طالب کے پاس گئے، جا کر ان سے شکایت کی کہ دیکھو تمہارا بھتیجا
ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے تمہیں اس سے بس اتنا بولو، ہمیں ان کو ان کا دھرم چھوڑو بول کر نہیں بول رہی، بس ان کو ہمارے بتوں کو کیا بھی بولنا کو بولو، بس انہوں اپنے حساب سے نماز پڑھتے ہیں کہ انہوں کیا کرتے ہیں کہ کیا جو کرنا کر لے انہوں، لیکن بس ہمارے بتوں کو انہوں کیا بھی نہ کو بولو، برا بولنا کو بولو بول کر بولتے ہیں۔ ابھی کس بات ہو سکتی ہے، دونوں باتیں بولنا پڑتا ہے، دونوں پازیٹو نیگیٹو، مثبت منفی دونوں بولنا۔ اللہ کو ماننے کو تو کیسے ماننا، خالی اللہ کو تو خالی اللہ بول کو ماننا، کیا کلمے میں کیا ہے، خالی اللہ کو ہے، اللہ ثابت، اللہ ثابت ہے، میں اللہ کو مانتا ہوں کا ہے، کیا کلمے میں کیا ہے، لا کا ہے پہلے، کو میں کسی بھی مانتا نہیں، میں کسی بھی نہیں، لا سب کو میں کسی بھی مانتا نہیں، میں کسے مانتا ہوں، الا اللہ، لا الہ، اللہ کا درجہ میں کسے دیتا نہیں، الا اللہ، مگر میں اللہ ہی کو اللہ کا درجہ دیتا ہوں، اسی کے نام پر میں جیوں گا مروں گا، میری ضرورتیں منتیں میں اسی سے مانگوں گا، کسی سے میں مانگوں گا نہیں، یہ مطلب ہے اس کا۔ تو یہ لوگ وہی بولتے تھے، جب بات بولنا ہو تو پھر دونوں باتیں بولنا پڑتا ہے، خالی ایک بات سے بات کام نہیں چلتی ہے۔ تو اب وہ لوگ کیا بولنے لگے، ان کو خالی ہمارے بتوں کو برا بھلا بولنا کو لوگوں کو بولتے ہیں لوگ۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چچا صاحب کو حضرت ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بولتے ہیں، بیٹا بھائی کو بات ہو، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، ذرا میرے پر رحم کا با، ایسا لوگ انہوں بولتے ہیں۔ تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں، بابا چاچا میں کیا کر رہا ہوں، دیکھو یہ لوگ کیا کیا کہ بولتی ہیں، میں ان کو بات سنتا نہیں، بلکہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے چچا کو سمجھاتی ہوں، دیکھو میں عرب کے ان لوگوں کو ایسا کلمہ سکھاؤں گا، ایسا گر بتاؤں گا کہ یہ لوگ عرب عجم کے سردار ہو جائیں گے۔ عرب عجم کے لوگ مطلب عرب کے لوگ بھی دوسرے عرب کے علاوہ دوسرے سب دنیا کے لوگ ان کو فالو کریں گے، ویسا ان کو کلمہ سکھاؤں گا، ویسی بات ویسا پٹی پڑھاؤں گا، وہ کہا بول کر چچا بولتی ہوں، وہی لا الہ توحید کا سبق دیتی ہوں۔ اب وہ لوگ سنتے رہے، وہاں بیٹھ کر لوگ بھی تو سننا تھا، ہمارے 360 سے نہیں ہو رہا، سو ایک سو ہوتا کیا کو بولتی ہوں، اجعل الالہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، ارے ہمارے پورے خداؤں سے نہیں ہوا، سو پھر وہ ایک الہ واحدہ ایک خدا سے ہو جاتا کیا، ان ھذا لشیء عجاب، یہ عجیب بات ہے، چھوڑ چلے گئے لوگ، فانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم، چھوڑ چلے گئے وہاں سے، نہیں مانے وہ لوگ۔ تو اس سے سبق کیا ہے، حق بات ہے نہیں کیا، وہ کسی کو پسند آئے نہ آئے ہمیں کرنے کا کرتے رہنا ہے۔ لوگ بولتے رہیں گے یہ نہ کو بولو وہ نہ کو بولو، ہمارا کام کیا ہے، ہے سوتا میں بولتے رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلیں، حضرت داؤد علیہ السلام کا یہاں پر قصہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے۔ آگے اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تم کو زمین میں اپنا خلیفہ بنایا ہے، تمہارے خلیفہ ہو، فاحکم بین الناس بالحق، لوگوں کے بیچ میں تو فیصلہ کرو، کیسا، حق کے ساتھ، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ کل پرسوں 21 بار میں سورہ لقمان آیا تھا نہیں کیا، سورہ لقمان حضرت لقمان فرماتے ہیں، حضرت لقمان بعض علماء فرماتے ہیں حضرت لقمان داؤد علیہ السلام کے زمانے کے چیف جسٹس تھے بول کر، نبی نہیں تھے بول کر۔ تو حضرت لقمان کا ایک مقولہ، ایک بات ہے ان کی، انہوں کیا بولتے ہیں، دیکھو کبھی بھی یاد رکھ لو، دو لوگوں کے بیچ میں فیصلہ کرنے کے لیے ہے نہیں کیا، دونوں کی بات سننا پڑتا، ایک کی بات سن کو فیصلہ نہیں کرنا۔ اس لیے حکیم لقمان فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ تمہارے پاس اپنی ایک ہنکی ہاتھ میں رکھ لے کو آیا، دیکھو با انہوں میرا ہنکی پھوڑا دیکھو کو بول کو، تو تمہیں اس کی ہنکی ہاتھ پہ ہے کو بول کو، شکایت سن کو ان پھوڑا کو بول کو، تمہیں جا کے اسے مارو نہ کو، ہو سکتا ہے کہ ان اس کی ایک ہنکی پھوڑیا، ان اس کے 2 ہنکیاں پھوڑ کو ہو سکتا ہے۔ اس لیے فیصلہ کرنے کے لیے کیا کرنا ہے، دونوں کے باتیں سننا، دونوں کی شکایتیں سننا۔ اگر میاں بیوی کے جھگڑے ہیں تو پھر دونوں کی باتیں سنو، سامنے بھی سنو اور پسند سے بلا کر الگ بھی سنو، ان کو الگ بٹھا کر سنو، اسے بیوی کو الگ بٹھا کر سنو، کیا کیا اس کے بارے میں بولتی ہے سنو، اس سے معلوم ہوگا کس کی غلطی ہے کیا نہیں معلوم ہو جائے گا۔ بعد میں پھر کس کی غلطی ہے سمجھا، اسے حق کے ساتھ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے۔ دوست کا کو بول کو یا پھر ساتھی کا کو بول کو یا پھر ہمارا باپ کا کو بول کو، اس کی تائید کرنے کی، ہماری طرفداری کرنے کی ذات نہیں ہے، حق کی دن ہے، انصاف کی دن ہے، اس کو سپورٹ کرنا ہے ہمیں۔ اس پر ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، بولوں رکو۔ ہندوستان آزاد ہونے سے پہلے بڑا اچھا قصہ ہے یہ، ہندوستان آزاد ہونے سے پہلے کا قصہ ہے یہ، وہ زمانے کا قصہ، انگریز زمانے کا قصہ، اس وقت تو چیف جسٹس انگریز لوگ تھے، ان کے زمانے کا قصہ ہے یہ۔ ایک جگہ پر ہے نہیں کہا، ایک ہمارے ہندوستان کا قصہ ہے، انگریز کی حکومت تھی، ایک جگہ کے بارے میں مسلمانوں کو تلنگانہ کو لڑائی پڑ گئی، جھگڑا پڑ گیا۔ پڑھنے کے بعد مسلمان لوگ بولنے لگے ہماری جگہ ہے، ہندو بولنے لگے ہماری جگہ۔ اب یہ جگہ تھی سو خالی، 2 آدمیوں کی بیچ میں لڑی تھی سو یہ خالی جھگڑا، لیکن لڑی ہوتی کہاں چل گئی ہے، 2 آدمیوں کا جھگڑا 2 دھرموں کا جھگڑا ہو گیا۔ یہ مطلب کیسا ہو گیا بولے تو، یہ مسلمان کیا بولیا،
اگر یہ جگہ میری ہاتھ آ گئی تو میں یہاں اللہ کا گھر بناؤں گا، مسجد بناؤں گا. کون بولا؟ اب اللہ کا گھر بناتے ہو تو مسلمان بھائی اللہ کے گھر کی جگہ ہے کو ویسا انہوں کمنٹ ہو گئی انہوں بھی. اب پھر انہوں ہندو بولا یہ جگہ اگر میرے قبضے میں آ گئی، میں فیصلہ جیت دیا تو پھر میں یہاں مندر بناؤں گا. انہوں نے قسم کھا لیا. اب یہ ایسا ہوا، مطلب جھگڑا دو آدمیوں کا تھا، آخر کار وہ چلتے چلتے دو مذہبوں کا ہو گیا. اب اتنی بڑی جھگڑا اس وقت کہ کورٹ پہ جا کر فیصلہ جا کو ڈال دے کیس. ڈالنے کے بعد میں لوگ ان کو بلائے، پوچھے بھائی کس کی جگہ ہے؟ انہوں بول رہی ہیں ہماری، انہوں بول رہی ہیں ہماری. سنتا ہے جج، اس کو بھی سن رہا ہے، اس کو سن رہا ہے. کیا کرنا ہے اب؟ کیا بھی نہیں کرنا ہے بھائی. ہندو آدمی بول رہا کہ سار، ان پوچھتا ہے ایویڈنس کیا تو ہے گا تمہارے پاس، پوچھتا ہے تمہارے پاس کیا تو ہے گا، تمہارے پاس کیا ہے؟ میں کیا بھی نہیں ہے، خالی جگہ ہے. کہا تو دکھاؤ، پروف دکھاؤ کیا تو بھی. ایک بات سمجھاتا ہوں یہاں پر، دیکھو انگریز لوگ ہمارے ملک کو لوٹے تو بھی دیکھو حکومت کیسی کر رہی انہوں، کیسی کرو گے لوگ، پروف پوچھتے تھے ان لوگ. آج کے حکومت ہمارے یہاں کے لوگ بیٹھ کے حکومت کو کیا کر رہی انہوں؟ 1500 صفحات بابری مسجد ہماری کا کو بول کو 1500 صفحات ہمارے ہے، اب بھی ہے، پھر بھی انہوں پروف رہ کر بھی فیصلہ غلط کیا گیا. کیوں کیا گیا؟ تعصب کی بنیاد پر. ان سے تو وہ دشمن لوگ بہتر تھے حساب سے، ایک حساب سے. کیوں؟ لوگ لوٹے تو لوٹے، لیکن وہ لوگ انصاف کرنے کے لیے، فیصلہ کرنے کے لیے پروف پوچھتے تھے. یہ لوگ پروف رکھ کر بھی غلط فیصلہ کر رہی ہیں. یہ سب تو ان سے وہ لوگ بہتر تھے. کتنی بڑی بات بولا نہیں آپ کو، سمجھ آ گئی بات؟ یہ لوگ اصل تو مر جاتی ہیں لوگ. کتنی حقیقت بیان کیا بول کر، اتنا چھوٹا بچہ اتنے چھوٹے کو بیٹھ کر، چھوٹا کون چھوٹے کم مت بیانی. حق بات ہے تمہارے سامنے بٹھاؤ، ہم بولیں گے. جان کو کوئی پرواہ نہیں کریں گے ہم. حق ہمارے استادوں نے، ہمارے اساتذہ نے یہی سکھایا ہے، حق بیان کرو، ڈرنا نہیں ہے کسی سے. بیان کرو، مر جائیں حق بول کے پھر شہید کے نام سے آپ کو لکھا جائے گا. حق بیان کا ڈرنا نہیں ہے. دیکھو اصل میں ایک سوال اب تمہیں پوچھ سکتے، انہوں کہیں کو اتنا ہمارے ملک لوٹے نہیں کیا، انہوں ہمارے علماء کو قتل کیے نہیں کیا، اتنا انصاف سے فیصلہ کیسا کرتے تھے نا، اتنی مینٹالٹی سوچ کیسی بدلی ان کی. میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ وہ لوگ نہیں کیا انگریز لوگ فیصلہ کئی کرتے تھے بولے تو پروف کے ساتھ. انہوں جہاں تک اب تحقیق پڑھے سو ہسٹری میں، وہ لوگ ہی نہیں کیا ہمارے مدرسوں کے اندر کتاب پڑھاتے مسائل کی. ہدایہ نام اس کا، ہدایہ. یہ کتاب ہے نہیں، اس سے بھی موٹی رہتی وہ ہدایہ. 4 ایڈیشن ہے اس کے، اتنی بڑی ہوتی وہ بخاری کے سر کتنی بڑی ہوتی ہے. تو وہ کتاب ہی نہیں کیا 4 ایڈیشن ہے اس کے. تو وہ کتاب کا پورا انہوں خلاصہ، اس کا پہلے مجھ پر متن رہتا، متن مطلب اوپر ایک یہ رہتا، اس کے نیچے اس کا مطلب رہتا. تو اس کا خالی کلوز اور اس کے اوپر کا متن اس کے مسائل، اس کے خالی اصول ہے نہیں کیا، یہ لوگ اس کا ترجمہ کرنے کو انہوں منگلنگ کرتے ہیں. سر جہاں تک میں پڑھا وہ آپ کو بول رہا ہوں، اگر کمی بیشی ہے غلط ہے کسی آپ پوچھ لے سکتے ہیں. یا پھر میں کس کتاب پڑھوں جب اس وقت ذہن میں نہیں ہے، کبھی بہت سال ہو گیا پڑھ کر وہ. تو وہ لوگ نہیں کہ ہمارے علماء کرام سے، ہمارے مسلمانوں سے ہدایہ کے فیصلے کرنے کے اصول ہمارے علماء سے لیے کرتے تھے، ترجمے اس کے لے کو فیصلہ کرتے تھے. اس لیے ڈھنگ کی وہ لوگ کچھ نہ کچھ تو بھی پروف پوچھتے تھے. اب دیکھو آگے سنا جاؤ، قصے پر آ جاؤ. اب وہ ایک وہ ہندو آدمی بولنے لگا، آخر کار مجبور ہو کر جج سے بولنے لگا، صاحب میری ایک بات ہے کہ آپ اس فیصلے کو پوسٹمن کر دو، آگے اس میں ایک تاریخ بدل دو. ہمارے گاؤں میں ایک پروف ہے، ایک آدمی ہے، ہمیں ان کو آپ کے پاس پروف کے طور پر پیش کریں گے. تو اچھا بول کر جج اس کی بات سن کر پروف دے تم اسے نہیں کیا، اس کا انہوں تاریخ بدلا کو بول رہا ہوں، پروف لاتوں کو بول رہا ہے، پیپر نہیں ہے انسان ہے پروف. اچھا بول کر تاریخ بدل دیے. تاریخ بدلنے کے بعد میں پھر چلے گئے. اب انہوں جا کے باہر بولنے لگے کیا ہے، کیا پروف ہے، آپس میں ہندو لوگ آپس میں بات کرنے لگے. تو پروف ہے بول کر بولا کون پروف ہے، کون پروف پوچھنے لگے. ان آپس میں کھلبلی، کیا پروف ہے بول کر مسلمان ڈر کر مر رہی ہیں، کس کی کیا پروف لاتی کہتے انہوں لاتی کہتے انہوں کہیں پہ تک کھل بھر رہی بولے تو زمین ان کی نہیں تھی، وہ ان کی تیسرے ڈر کو مر رہی ہیں. یاد رکھ لو، جو آدمی سچ حق پر رہتا نہیں کیا ڈرتا نہیں کسی بھی، اس کا کلیجہ کانپتا نہیں. ٹھیک ہے، دجال بھی آ جائے گا اس کا کلیجہ کانپتا نہیں، بلکہ اس کے جسم کے اندر جمعہ شروع ہو گیا، سورہ کہف کی طاقت ہوگی، اس کے جسم میں اتنی طاقت ہوگی، اس کے طاقت سے آتن اس کے پاس ہو یا اس کی دال اس کے پر نہیں گلے گی. ڈرتا نہیں حق بولنے والا اور سچ میں ہے سو آدمی. ان کی غلطی تھی سو اس کا سمجھنا پروف آتم بولتی ہے ڈرتی ہے. اس لیے ہر ایک بات میں ہمیں پروف ہمارے صحیح رہنا. پروف صحیح ہے وہ سمجھو، کون ہے تو کیا دیکھ بول سکتی، میں بات کر سکتی ہمت سے، پولیس آ تو کیا دیکھ بھائی کیا ہے، دیکھ لے لگا دیکھیں گے بول سکتی پروف ہے تو، نہیں تو میں کیا کر سکتی کیا بھی نہیں کر سکتے. پروف رکھو اپنے پاس، ہر چیز کا پروف رکھو. اب دیکھو بعد میں ان کے لوگ پوچھ لگے تو پروف دے تو مل کر تو بھائی کون انسان کو، کون انسان کو. تو وہ نہیں بولنے لگا غیر مسلم ایک آدمی ایک مولانا ہے، تو وہ مفتی صاحب ہے، انہوں
آپ وہ ہمارے باپ دادا کے زمانے سے ہے نا. ان کا نام غالباً کوئی ان کا نام مفتی صاحب ہے, مظفر حسین یا کوئی اور نام ہے ان کا, نہیں دوسرا اور قصہ ہے. اسی قسم کے قصے, کئی قصے لکھ کر تمہیں جو بول رہی نہیں نام, اسی قسم کے کئی قصے ہیں. تو حضرت اس کے بعد پھر ان کو بول کر جا کو بولتی, غیر مسلم لوگ جا کو ان کو جا کو بات کر کو بولتی ان سے, دیکھو ہماری جگہ ہے یہ, تمہارے معلوم ہے ہمارے باپ دادا کے زمانے سے تمہارے مسلمانوں کو ہماری جگہ کے واسطے آپ کو ہماری کو بولتی ہیں. اب یہ جھگڑا یہاں تک چلے گیا ہے, مسجد بناتی کو بولتی ہیں, جیت گئے تو کیس. اب ہمیں بھی ویسا بول رہی ہیں سزا. دیکھو سچ بات تمہارے معلوم ہے جگہ کس کی ہے, کو بول کو تمہیں آپ کو ذرا گواہی دیو کو بولتی ہے ان کو. الہی بخش یا ان کا نام تھا غالباً الہی بخش. تو اس کے بعد پھر انہوں آ جاتی, میں کبھی بتاؤں گا, کل بتاؤں گا نام, میرے پاس کتاب بتاؤں گا آپ کو, کل بتاؤں گا. تو اس کے بعد مفتی صاحب آ جاتی ہیں فیصلہ دینے کے لیے, ہائی کورٹ میں گواہی دینے کے لیے آ جاتی ہیں. آنے کے بعد میں اس وقت پوچھتی ہیں, مسلمان لوگوں کا خوش ہوتی, جبکہ انہوں کی غلطی پر جیسا ہمارے آدمی فیصلہ ہماری طرف دیتی, گواہی ہماری طرف سپورٹ کرتی. سپورٹ نہیں کرنا سو کسی اپنے کا قبول کو, انصاف کی طرح ہے ہمیں اتنا بات کرنا سو. انہوں وہی مسلمانوں کا خوش تھے, ہمارے طرف بھی جس کا بات کا قبول کو. اب وہ لوگ اپنے حساب سے تھے. بعد میں مفتی صاحب کو پوچھا گیا, مولانا سے پوچھا گیا کیا بولتی آپ, مولانا کو پوچھے ان سے, غیر مسلم انگریز پوچھا ان سے جج, تو انہوں بولنے لگے کہ جگہ ان کی کو بولے. تو اس وقت انہیں کیا, اس وقت کا انگریز جج نے کیا پین نکال کو لکھا ہو, کیا لکھا, تاریخی جملہ لکھا ہو. کیا لکھا, آج کیس مسلمان ہار گئے لکھ دیا اور اسلام جیت گیا. پہلے دو جملے لکھتا نہیں, پہلے جملہ کیا لکھتا, آج کیس مسلمان ہار گئے اور یہ فیصلہ ہندوؤں کے طرف میں سے لگایا کو لکھتا ہوں. بعد میں پھر وہ ہندو لوگ ہیں کیا بھائی, یہ مسلمان رہ کر بھی اپنے لوگوں کو سپورٹ کر سکتے تھے, کرنا چاہتے تو, لیکن پھر بھی انہوں حق کی طرح ہے کہ حق کی طرف طرفداری کی قبول کو ہندو لوگ پورے ہیں کیا, خالی یہ سچائی کو دیکھ کر وہ لوگ پورے اسلام قبول کر دی. اس وقت پھر جج لکھتا, آج مسلمان ہار گئے اسلام جیت گیا. اسلام کی دعوت دی ہے کیا, جماعت میں آؤ بلائے ان کو, مدرسے میں آؤ بلائے, تفسیر چلتی ہے بلائے ان کو. سچ خالی زبان سچائی دیکھو, کتنا سارا دیکھو, خالی سچ استعمال کرو اپنے بزنس میں. سچ سے لوگ اپنے اسلام کے اپنے دھرم کی پہچان ہوگی. یہ بات یہاں پر آ گئی, سمجھ میں آ گئی. دیکھو اس لیے کہاں سے بات آ گئی, حضرت داؤد اسلام کو اللہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو, اللہ ان کو حکم دیا ہے فاحکم بین الناس بالحق, یہاں سے بات چلے گئی. سمجھ میں آ گیا قصہ. تو یہ ہے ہمارے سبق ہے کہ ہم سچ کے دامن کو ہم ہاتھ سے چھوڑنا نہیں ہے. ولا تتبع الهوى, اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے داؤد اسلام سے, تمہیں خواہشات کی پیروی نہ کرو, دل میں جو آیا اسے فالو نہ کرو. جبکہ نبیاں دل میں ایسے باتوں پر چلتے نہیں ہیں, اللہ کی طرف سے وہی آتی تو انہوں کرتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ ان کو سبق دے رہے ہیں. مطلب ہمارے سبق ہے کہ ہمیں دل میں ایسے باتوں پر عمل کرنا نہیں ہے. فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ, دل میں ایسے باتوں پر چلیں گے تو پھر راستے سے بھٹک جائیں گے. آگے دیکھو حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہے, ان کے بیٹے داؤد السلام کے بیٹے. کیا قصہ ہے ان کا, حضرت سلیمان علیہ السلام جنگ جہاد کے لیے گھوڑے تیار کرتے, بڑے عمدہ شاندار گھوڑے. تو اس وقت انہوں گھوڑوں کا معائنہ کرتے, گھوڑوں کو دیکھتے رہتے, دیکھتے گھوڑوں کو یہ کرتے ہی نہیں کیا, ٹائم عصر کی نماز چھوٹ جاتی ہے ان کی. اب ان کو ان کے پیچھے پڑھ کو میری نماز چھوٹ گئی تو بول کو انہوں دوسرے دن پھر لوگوں کو بولتی جمع کرو کل کے گھوڑوں کو, پھر کو بولتی پورے گھوڑوں کو جمع کرتی, پورے گھوڑوں کو جمع کر ڈال کو نو اللہ کے راستے میں یا پھر ایسا ہی انہوں اس کے لیے صدقہ کر دیتے ہیں. کیوں کہیں کرے نو, میرے اللہ کی عبادت میں مجھے رکاوٹ بنے کا قبول کو. سبق ہمارے لیے کیا ہے, ہمارے لیے سبق یہی ہے کہ ہمارے کو اگر فون ہمارے کو آنا پڑتا ہے نماز پڑھنے کے لیے, اللہ کی یاد کرنے کے لیے, پھر کوئی اور چیز ہمارے لیے آن پڑتی ہے تو پھر اسے بند کر دینا چاہیے, اسے چھوڑ دینا چاہیے. یہ مزاج تو صحابہ کا تھا, اسے چھوڑ دیتے تھے انہوں اور اسے صدقہ کر دیتے تھے. یہ نبیوں کی شان تھی, یہ صحابہ کی شان تھی. ہمارے لیے کم سے کم ہمیں کیا کرنا ہے, نماز کے کم سے کم سے ہمیں فیٹ مور کرنا ہے. ہمارے لیے وہی بہت بڑا تقویٰ ہے. سمجھ میں آگے چلے. بعد میں آگے اللہ تعالیٰ حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ بیان کیا. ایوب علیہ السلام کا قصہ کیا ہے, ایوب علیہ السلام کو جب 17 پارے میں آ گیا تھا, ان کو بیماری آئی تھی, اللہ بعد میں شفا دیا ان کو, لیکن وہ بیماری نہیں جسے لوگ بیان کرتے ہیں. کیا بیماری, ان کی بیماری آ گئی تھی, کہتے ان کے جسم میں پھوڑے پڑ گئے تھے, کیڑے پڑ گئے تھے, وہ نیچے گرتے تھے تو اٹھا ڈالتے تھے. اسی اللہ تعالیٰ ان کو بیماری دیتا نہیں صاحب. ہمارے کو اللہ جب ایسی بیماری نہیں دیتا تو پھر اللہ ان کو نبیوں کو انہوں خاص بندی اللہ کہ اللہ ان کو کوئی بیماری دے گا جس کو دیکھ کر لوگ گھن محسوس کریں, نہیں دے گا اللہ. ویسی بیماری نہیں, معمول بیماری دیا, ان کا مال متا سب ختم ہو گیا. ان کی وفادار بیوی تھی, خدمت پہ لگی تھی, اتنی بات تو یہاں تک ہے. اب یہاں دیکھو ان کو شفا اور وہ کچھ باتیں یہاں پر.
حضرت ایوب علیہ السلام کو جب بیماری شفا کیسے ملتی دیکھو، اللہ تعالیٰ وہی نازل کرتی ہے ان کے اوپر، کیا بول کر بولتی ہے اللہ تعالیٰ اذکر ارکض برجلک، اے ایوب تمہیں تمہارا پاؤں ایسا زمین کو مارو کا کو بولتی، انہوں مارتی زمین کو ایسا پاؤں تو وہاں ایک اونٹا پھوٹتا، ھذا مغتسل بارد وشراب، یہ پانی ہی نکلا تمہیں اسے نہاؤ دھو اور اسے تمہیں پیو بھی، پینے کے لیے پانی ہے اور غسل کریں، مغتسل نہاؤ دھو اسے، بارد ٹھنڈا ہے پانی، وشراب پیو، یہ پینے کے لائق بھی ہے نہانے کے لائق بھی ہے، پیو۔ جب انہوں نے وہ پانی پی لیے تو ان کی بیماری دور چل گئی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، ایک مرتبہ شیطان ملا، ان کی بیوی سے ملا، مل کر کیا بولنے لگا، میں تمہارے نوشوں کو اچھا کر ڈالتا ہوں، اچھا کرنے کے بعد تمہیں کیا بولنا، تمہارے نوشوں کو بیماری جانے کے بعد بیماری جو گئی وہ فلاں حکیم صاحب کے بولنے سے گئی ہے کو بول کو بولنا، تمہارے شوہر کو بولے کو بولتا شیطان۔ تو ان کی بیوی جا کو حضرت ایوب علیہ السلام کو سناتی، ایسا راستے میں ایک حکیم صاحب ملے تھے، شیطان ان کو معلوم ہے، ان کو معلوم ہے ایوب علیہ السلام کو، شیطان کا بول کو باتیں دیکھ کو پہچانتے نہیں اللہ والے، تو انہوں ان کی بات دیکھ کو پہچان لی ہے۔ بیوی آپ کو سنی ہے صاحب کہ دیکھو ایک آدمی حکیم صاحب ڈاکٹر صاحب ملے راستے میں، تمہارے شوہر میں علاج کرتا ہوں کو بولتی ہیں، لیکن علاج ہونے کے بعد میں کروں کو بولنا کو بولتی ہے نو۔ تو اس وقت حضرت ایوب علیہ السلام غصے میں کیا بولتی ہے نو، میں اگر ٹھیک ہوگا بیماری سے تو میں تجھے 100 ماروں گا کو بولتی ہے نو، 100 چھڑیاں سے مارتا ہوں کو بولتی ہے، قسم کھا لیتی ہے نو۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ ان کو شفا دینے کے بعد میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، اللہ پریشان تھے، میری بیوی وفادار بیوی ہے، میں ماروں گا تو پھر کیا ہو جائے گا، پھر کیا نہیں، ڈرتے تھے انہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ایوب تمہیں کیا کرو، اسے چھوٹے چھوٹے یعنی کیا 100 کڑے لے لو، چھوٹے 100 کڑے لے لو، چھوٹی 100 کڑے لے کر وہ مٹھی بنا کو ایک مارو، قسم بھی پورا ہو جاتی ہے اور مارنے کا تمہارا بات بھی پورا ہو جاتی ہے، قسم بھی توڑتی نہیں، تمہاری بات بھی پورا ہو جاتی ہے، اللہ اس کو حکم دیا۔ تو یہاں سے سبق سمجھ والی بات کیا، آنے والی بات کیا ہے سمجھو، گھر میں عورتیں یعنی کیا، پہلی بات تو گھر کی عورتیں گھر میں سناتی رہتی، ان آیا تھا، ان بولا، ان چمل والا آیا تھا، موٹے چمل لینے والا آیا تھا، ان آیا تھا، ان آیا تھا، وہ سناتی رہتی، یا پھر ان آیا بولتے رہتی ہیں، فرج کون کی بیچتوں کو آیا، گھر میں فلانا فرج بیچ دو، نو دیتوں کو بولتا ہے، ایسا کیا بولتا ہے بول کر عورتیں سناتی، یا تو تمہیں خود پوچھنا کون تو ہے، کیا تو کرے گا، پوچھنا ہے۔ دیکھو 2 باتیں بولتا ہوں یہاں پر، پہلی بات تو گھر والی بیوی خود پوچھے تو پھر آپ اس کی تحقیق کریں کون آیا کیا آیا بول کر۔ دوسری بات نہیں کیا، دوسری بات اس وقت میں اگر تمہارے گھر میں، میں اپنے لیے بول رہا ہوں، تمہارے گھر کو آیا تمہیں اس وقت میں کیا کہ دیکھ کو چلے گیا تو میں مولانا تو کہو تمہیں بھروسہ کرنا کو، تمہیں اپنے گھر کی بیوی تمہارے کو دے دی یا پھر کچھ کر دی تو پھر بھروسہ نہیں کرنا ہے۔ کئی بولتے اس وقت میں لوگ چھوٹے کام غلط کام کر کو اپنے ان کے پیسے، ان کے بینک میں کے پیسے سے لوٹ لے رہی، یہ بول کو وہ بول کو ایسا بول کو ویسا بول کو۔ تو اس لیے کرنا کیا ہے، جو بھی بندہ آئے، تمہارے نوشو دیے، تمہارے مولانا دیے، تمہارے متولی صاحب دیے، مولانا لے لو، کیا کی چک دیے، چک نہیں ہوتا اس میں گند رہتی ہے، کیا بھی ہو سکتا ہے، پھر بعد میں لوگ آئیں گے لے چلے جائیں گے، یہ سب ہوگا۔ اس لیے تحقیق کرنا ہے، کون تو گھر کے پاس آئے ذرا کھڑو ہمارے نوشو پوچھ تو بھیجیں گے نہیں کہ بولیں گے نہیں کہ رکھو، پوچھ لینا چاہیے۔ اس وقت تو زمانہ ہوا ہے، بھروسہ کا زمانہ نہیں رہا، اس وقت حالات ایسے ہے اس وقت میں۔ دیکھو آگے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ اور بیان کیا گیا ہے، شیطان کا قصہ سدا نہیں کرتا وہ کیوں، وہ یہاں بیان کیا گیا ہے۔ یہاں بھی پوائنٹ کیا ہے، 8 پارے میں جو پوائنٹ ہے وہ پوائنٹ یہاں پر ہے کیا کہ وہ 10 میں بتایا تھا آپ کو میں کہ اللہ تعالیٰ شیطان کو سجدہ کرو کو اللہ الگ سے نہیں بولے تو اللہ خالی فرشتوں کو بولے تو اللہ یہاں فرماتے ہیں اسے کہ قال یا ابلیس، دیکھو ڈائریکٹ اللہ اسے بول رہی ہے، قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، ارے تجھے کون منع کیا سجدہ کرنے سے، مطلب کیا ہے بھائی تو کئی کام نہیں کیا کو بولے تو پوچھو تو کسی سے کیا مطلب ہو، تجھے کروں بولے تو کرو کو بولا تھا نہیں کیا، تو کئی نہیں کیا کو وہ مطلب ہوتا ہے، تو اللہ سے بھی پوچھ رہی قال یا ابلیس، اے ابلیس ما منعک، تجھے کس نے منع کیا تھا، ان تسجد لما خلقت بیدی، تجھے سجدہ کرنے سے کون منع کیا، لما خلقت، جبکہ میں تجھے پیدا کیا اپنے ہاتھ سے، ان استکبرت ام کنت من العالین، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ گیا تھا، تکبر کرنے لگا، انا خیر، قال انا خیر من، اپنے آپ کو کیا بولا، میں بہتر ہوں اس سے، بول کر بولنے لگا آدم سے، خلقتنی من نار، تو مجھے پیدا کیا کس سے، آگ سے، وخلقتہ من طین، تو پیدا کیا اس کو من طین، مٹی سے۔ اللہ تعالیٰ بولے قال فاخرج منها فانک رجیم، تو چل جا ایسے رکھنا کو چل جا، وان علیک، او یہاں پہ کیا ہے آگے سورہ زمر، معنی کیا ہے اس کا، گروپ، جماعت، طبقے۔ اس سورہ کے آخر میں 2 طبقوں کا ذکر ہے، ایک جنتی طبقہ، ایک دوزخی طبقہ، ان کا ذکر ہے سورہ کے آخر میں، زمر کے آخر میں۔ یہاں دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں تو وہ لوگ کیا بولتے ہیں،
22 سے پارے بات آئی تھی کل بھی. وہ لوگ ان کو خوش کرے تو انہوں اللہ کے پاس ہماری سفارش کرتی ہیں, وہ کو بولتے رہتے لوگ. اللہ فرماتے ہیں اللہ للہ الدین الخالص, کل بھی یہ بات آئی تھی کہ اللہ کے لیے دین کو خالص کر دو, اللہ کو اسے خالص اللہ کو پکارو, اللہ کے ساتھ کسی کو پکارو نہ کو. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء, اللہ کو چھوڑ کسی کو بھی پکارو نہ کو, بلاؤ نہ کو, دل بھرنا کو کسی سے بھی. ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا, وہ لوگ کیا بولتے تھے, ہم ان کی بات نہیں کرتے ہیں, ان کی بات ہمیں کہیں کر دے سو انہوں اللہ کے خاص بندے ہمیں ان کی بات تو انہوں ہماری بات اللہ کے تک بولنے کو ہمیں ان کو یہ کرتے ہیں, بولتے لوگ نہیں کرنا ہے. ولیوں کی ہو نبیوں کو ہمیں ان کو یہ کر تو کرتی نہیں, ڈائریکٹ اللہ سے پوچھ سکتے ہیں, یہ بات ہے. آگے دیکھو, آگے اللہ تعالیٰ اس بارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ شرح صدر کی بات فرماتے ہیں. شرح صدر کسے بولتے ہیں؟ شرح صدر کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ جس کے لیے شرح صدر کر دیں تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو روشن کر دیتے ہیں, اس کے دل کو روشن کر دیتے ہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ شرح صدر کا مطلب کیا ہے, شرح صدر کی علامات کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ آدمی کو شریعت کے احکام سننے, سمجھنے, پڑھنے, عمل کرنے میں اس کو آسانی ہوتی ہے, تنگی نہیں ہوتی ہے. جس آدمی کے لیے شرح صدر ہو جاتا ہے, شرح صدر کا مطلب ہے آدمی اسلام کے احکامات پر آسانی سے عمل کر سکتا ہے. کوئی بات بولو, چھوڑ ڈالو جی, ہے سماج سے داڑھی چھوڑ دی تمہیں, اچھا کہاں کیا ہے مولانا, قرآن میں ہے, حدیث میں ہے جی, اچھا چھوڑ ڈال دو, بولتے ہی آدمی فوراً عمل کر دیتا ہے. کہاں ہے یہ, کیوں ہے یہ, سوال بھی نہیں کرتا بندہ. ایسا سوچ چھوڑ دو اس سماج سے, کہاں ہے مولانا, قرآن میں 3 پارے میں, اچھا ہے کیا ایسا, اچھا مولانا چھوڑ ڈال دو. یہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ شرح صدر کر دیتے ہیں اس کا دل روشن ہو جاتا ہے. اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ آدمی کو شریعت کی باتوں پر عمل کرنا اس کے لیے بالکل ایزی ہو جاتا ہے. یہ کرو بولو تو کر ڈالتا, وہ کرو تو کر ڈالتا. شادی شارٹ اینڈ سویٹ کرو جی, بیٹھے ابھی بیٹھو یہاں نکاح پڑھا ڈالتا ہوں جی, ایسا شادی اتنی آسان ہے, ہاں آسان ہے. نماز سے زیادہ شادی آسان ہے, شادی نماز سے زیادہ آسان ہے. یہ یاد رکھ لو, انشاءاللہ میں رمضان کا کبھی اس پر تفصیل سے بیان کروں گا. شادی نماز سے زیادہ آسان ہے. اگلے سال تک, رمضان سے پہلے تک انشاءاللہ یہ عنوان شادی کا پورا کر کے رہوں گا انشاءاللہ, زندگی رہوں تو یاد دلاؤ کبھی. میں یاد اگر بول نہیں سکا تو یاد دلاؤ. مولانا تو ایک بولتے ہیں کہ طاقت دوسری طاقت میں کیا بول کر وہ شادی نماز سے زیادہ آسان ہے بول کر کیسا ہے بتاؤں گا آپ کو. اگر سمجھاتا ہوں تفصیل آپ کے لیے. شادی نماز سے زیادہ آسان کیسا ہے؟ دیکھو نماز کے لیے کیا ہونا ہے, کپڑے ہونا نہیں ہونا, کپڑے شرط ہے, قبلے طرف منہ کرنا ہے, یہ ہونا وہ ہونا, کتنے شرط ہیں اس کے لیے. لیکن شادی کے لیے کوئی شرط نہیں ہے بھئی. اگر 2 آدمیاں نکر پہلے کو ہے, کپڑے شادی نماز کے لیے کپڑے ہونا. شادی اگر 2 آدمیاں دوست جاتے تھے رستے میں, نکر پہلے کو کھیت میں کام کر رہی ہوں, ایک دوست بولا میرا بیٹا ہے رے ماں, ان بولا میری بیٹی ہے رے, میں دے دوں میری بیٹی کو, میں تیری بیٹی لے رہا ہوں, شادی کر لے رہا ہوں میرے بیٹے سے, ہو گیا نکاح, ہو گیا ختم. اتنا آسان ہے؟ آسان یہ نہیں ہے. اس طرح شادی نماز سے زیادہ آسان ہے. آگے چلیں, کبھی تفصیل بتاؤں گا اس کی حدیث جوشتی میں آپ کو. آگے چلو. تو جس کے لیے شریعت ہو جاتا نہیں کیا, اس کے دین پر چلنا, شریعت پر سننا, عمل کرنا اس کے لیے بہت آسان ہوتا ہے. اجالے پڑے تک بولو قرآن کی تفسیر, مولانا کیا مزہ آ رہا ہے, اللہ کی, اللہ کیا کیا بیان کرے ہمارے لیے, سبق کی باتیں ہیں, اسے بہت مزہ آتا رہتا, اس کا دل بھرتا نہیں رہتا. وہ ہوتا ہے قرآن کا جس کے لیے اللہ تعالیٰ شرح صدر فرماتے ہیں, اس کے لیے وہ ہوتا ہے, بور نہیں ہوتا کبھی انہیں. اب اس کا الٹا مطلب کیا ہے, اگر ہمیں بور ہونے کا مطلب کیا ہے, ٹائم دیکھنے کا مطلب کیا ہے, ہماری کبھی شرح صدر حاصل نہیں ہوا. یہی مطلب نہیں اس کا. صحیح مطلب کیا ہے, جس کو شرح صدر نصیب ہو جاتا ہے اس کے لیے شریعت کے احکام آسان ہو جاتے ہیں. جس کو شریعت صدر نہیں ہوتا ہے اس کے لیے ہمیشہ ٹائم, کیا دیری ہوگی مولانا آج, ارے کیا بھائی, کیا ایسا ہوتا ہے. بلکہ جب جس کے لیے شرح صدر ہو جاتا ہے وہ لوگ کیا بولیں گے, 2 گھنٹے بولیں گے مولانا بہت کم بیان کیا, آج کل زیادہ بولے تھے مولانا, آج کیا کام کر دیے. ایک دوست تھے ہمارے, جیسا آپ کو بول رہا ہوں نہیں خلاصۃ القرآن, ویسا 2023-24 میں 23 میں خلاصۃ القرآن بیان کیا تھا, تو 24 میں جب بیان کر رہا تھا خلاصۃ القرآن, تو اس وقت ہمارے ایک دوست آ کر بولنے لگے, مولانا تمہیں گئے سال وہ سورہ یوسف تفصیل سے بولے تھے مولانا, آج کیا شک کر دیا تمہیں. مطلب کیا ہے, ان کو 23 میں یوسف علیہ السلام کا قصہ ان کو یاد, پورا تفصیل یاد ہے ان کو, وہ اتنی مطلب اس کا. 24 سے بول رہی ہوں مولانا کیا شک کر دیا تمہیں, قصہ یوسف علیہ السلام کا تفصیل سے نہیں بولے کہ تمہیں بول رہی ہوں, مطلب سننے کا شوق. اس کا مطلب ہے وہ آدمی کو شرح صدر ہو گیا, وہی مطلب اس کا. تو اس لیے شرح صدر ہونا ہے, ہونا کا تو کیا کرنا ہے, بور نہیں ہونا ہے, دیکھتا ٹائم دیکھنا نہیں کرنا, وہی مطلب ہے اس کا. آگے دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وہ مشرک لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا چاہتے تھے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے لوگ منتظر تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبرتی کا قبول کو اللہ فرماتے ہیں انک میت و انہم میتون, ارے ان کو کیا موت آئے, تمہیں موت نہیں آتی کیا,
تمہاری حکمت ہوتی ہے پھر کہ تمہیں کئی حکمت کی انتظار کرتے ہو؟ نہیں ہے. ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون. پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں ان کو اٹھایا جائے گا. کافی ہے، پارا ہو گیا. آگے دیکھو 24 پارا. آج دیر پڑھا پڑے تھے اس لیے بھائی پورا پارے کے حساب سے جتنا پڑھے اتنا بولیں گے سوچ رہا ہوں. تو اس سورے کے آخر میں وہ اتنا نہیں، دو لوگوں کا تذکرہ آئے گا. 1 منٹ. کچھ کافر لوگ، کچھ غیر مسلم لوگ، کچھ نئے مسلمان سمجھو یا کافر لوگ ایمان والے نہیں تھے ابھی، انہوں آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتی ہیں ایمان میں آ جاؤ بات بول کو. تو وہ لوگ کیا بولتی ہیں؟ یا رسول اللہ تمہیں بولتے تو بتا، تو بات تو اچھی ہے، ایمان میں آ جاؤ، اسلام میں آ جاؤ بول کو، کلمہ پڑھو بول کو، لیکن ہمیں بہت گناہ کر کو ہے، شراب زنا کر کو ہے، اور ہمیں کفر شرک کر کو ہے. تمہارے اللہ معاف کرتے ہیں؟ پوچھتی ہیں لوگ کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جواب دیا ان کو، قل پیغمبر کہہ دو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے بندے اپنے پر جو ظلم کیے نہیں، زیادتی کیا نہیں، ان سے بولے دیکھو اللہ اکبر. یہ آیت کے تحت میں کسی وقت کسی کتاب میں پڑھا تھا، نہیں ملی کتاب اس وقت میں، یہ آیت کے تحت میں صرف قل یا عبادی، اس کے تحت میں علماء نے، اس آیت کے تحت میں خالی یہ لفظ قل یا عبادی، اس سے علماء نے 10 نکات نکالے. مجھے اس وقت ذہن میں نہیں ہے وہ، آج کچھ بول دیتا ہوں، ایک بات بول دیتا ہوں. دیکھو اللہ تعالیٰ یہاں دیکھو ایک بات کیا بولی، دیکھو انہوں گنہگار ابھی اسلام میں نہیں ہے، انہوں سے پوچھ نہیں خالی اللہ تمہارا اللہ معاف کرتا کیا بول کر. جب اللہ کیا بولی دیکھو، قل نبی کہہ دو یا عبادی، میرے بندوں سے کہہ دو بول رہا ہے. ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیے. اللہ کو کیا کتنا پیار دیکھو جی اللہ کو، ابھی اسلام قبول نہیں کیے، ان کو اللہ کیا بول رہا ہے، میرے بندے سے بول دو جنہوں نے الذین، جنہوں نے اسرفوا علی انفسہم، اپنے اوپر ظلم کیا ہے، زیادتی کیا ہے. اللہ کتنا، جب پوائنٹ نوٹ، جب اللہ ایمان نہیں لائے ان سے بول رہا ہے میرے بندے بول کر، تو پھر ایمان لائے سے بندوں کو اللہ کیا بولے گا، میرے پیاروں بول کر بولے گا اللہ تعالیٰ. یہ سب اللہ بول رہا ہے، ہم کو سننے نہیں آ رہا ہے، وہ سننے کے لیے ویسا ہمارے پاس ایمان ہونا پڑے. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کے لیول کے فقیہ، امام ابو حنیفہ کے زمانے کے انہوں. تو ایک مرتبہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں آ رہے تھے، آپ کو سب سنے ہوں گے. تو مسٹیک سے کسی خیال میں تھے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، فقیہ غلطی کیسا کر سکتا ہے، فقیہ بندہ مطلب وہ چاہ کر غلطی کیسا کر سکتے ہیں، مزید کیا تھا معلوم نہیں ہے کیا ان کو، فقیہ ہو کر بھی بندہ. دیکھو محدث بننا آسان ہے، فقیہ بننا مشکل ہے. محدث مفسر بننا آسان، فقیہ بننا بہت مشکل کام ہے. فقیہ مطلب کیا ہے، فقیہ پوائنٹ یاد رکھ لو کبھی بھی، علمی بات آ رہی ہے. فقیہ ان محدث بھی ہوتا، مفسر بھی ہوتا، لیکن محدث ان فقیہ نہیں ہوتا ہے. ہر فقیہ محدث بھی ہوتا ہے، مفسر بھی ہوتا ہے، لیکن ہر محدث اور ہر مفسر فقیہ نہیں ہوتا. فقیہ ہونے کے لیے حدیث بھی جان کو رہنا، حدیث کے اصول جان کو رہنا، حدیث یاد رہنا اسے، اور پھر تفسیر بھی اس کے پاس علم رہنا، اس اصول تفسیر یاد رہنا اسے، تفسیر کے اصول یاد رہنا اسے. لیکن فقیہ بننے کے لیے یہ سب، محدث بننے کے لیے سب ضروری نہیں ہے، لیکن ان کے پاس وہ سب چیزیں ہوتی ہیں. لیکن فقیہ جو ہوتا ہے اس کے پاس حدیث کا بھی، وہ بندہ فقیہ محدث پلس مفسر ہوتا ہے. اب دیکھو جو بندہ سفیان ثوری فقیہ ہو نا، تو پھر محدث بھی ہوں گے، حدیثیں پڑھ کر ہوں گے، ان کے پاس اصول بھی ہوگا، تو پھر وہ کیسا مسجد کے اندر دائیں پودل کو آ سکتے ہیں. تو کسی سوچ پہ تھے، کسی خیال میں تھے، آتے آتے مسجد کے اندر انہوں سیدھا پر ڈالنے کے بجائے لیفٹ پر ڈال دیے، بایاں پر ڈال دیے. ہفتے میں ان کو آسمان سے آواز آ گئی، اللہ والے تھے، اس سے پہلے بتایا تھا میں، اللہ اپنے خاص بندوں کو فوراً پکڑ کر دیتا ہے. یہاں تو ان کی معافی طلبی ہو جانا کا بول اللہ تعالیٰ، بعد میں ہوگا کہ ان کو پکڑنا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہوں. تو ان کو آسمان سے آواز آئی، یا ثور کیف تدخل فی المسجد. اللہ ان کو بول رہا ہے کیا، یا ثور کا مطلب کیا ہے، اے بیل کیف تدخل فی المسجد، تو مسجد میں کیوں داخل ہو رہا ہے، کیسے داخل ہو رہا ہے. ذرا پوائنٹ نوٹ کرو، سفیان ثوری مفسر محدث فقیہ کو اللہ تعالیٰ بھائی مسٹیک سے ان کا پہنچ سیدھے کے بجائے دام آ گیا، تو ان کو یہ آواز آ رہی ہے آسمان سے. اب ہمارے کو اللہ تعالیٰ ہمارا جیسا ہم من میں آتے، دل جیسا کا سیدھا پونکی الٹا پونکی، یا پھر مسجد میں آپ کو چیزوں کے کام کرتے رہے، فون کی کرتے رہے، غلط کام کرتے رہے، تو پھر بے توجہی غفلت کرتے ہیں، تو پھر ہمیں، یا پھر تراویح ہو رہی ہے یہاں پر پیچھے اگر ہمیں لاتا پھیلا بیٹھے، تو پھر اللہ ہمارا کیا بولیں گے. میں نہیں بولتا کیا بول رہے، اللہ کیا بولتے کہ وہ اللہ بولتے رہے، ہمیں سننے آتا نہیں، وہ سننے تو مر جاتی ہمیں. انہوں اللہ والے تھے، اللہ ان کو اصلاح کر دی یہاں پر. اس لیے ہمیں ویسے کام نہیں، آداب سے رہنا. آداب پر بھی اللہ تعالیٰ بہت ساری نعمتیں دے دیتا ہے، بخشش کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ ابھی بولو اسلام نہیں لائے، تو انہوں پوچھ رہی قبول کرنے کے لیے، تو اللہ کیا بول رہی، میرے بندوں سے بولو پیغمبر، قل کہہ دو میرے بندوں سے، میرے یا عبادی، میرے بندوں سے کہہ دو
جب اللہ ایمان نیلے سے بندوں کے لیے اپنے بندے بول کر بول رہا ہے تو پھر نسبت اپنی طرف کر رہا ہے تو پھر ہم ایمان والے ہی ہیں، تو اللہ ہمارے لیے کیا بولے گا؟ اے میرے پارو، اے میرے لاڑی لو، اے میرے جنتی لوگوں، اے میرے خاص بندو، اللہ سب بولے گا ہمارے لیے. لیکن ویسے کامات کرتے رہنا، ہمیں کر لے کو رہنا، تو اللہ وہ بولے گا. آگے دیکھو اللہ ان کے لیے فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، میں ان لوگوں کو کہہ دو کہ وہ میری رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہوں. مایوسی کفر ہے، کتنے حالات بھی خراب ہوں، انسان کے کتنے بھی بڑے گناہ ہو جائیں، انسان کو اللہ کے رحمت سے امید باندھنا چاہیے. میرے گناہوں سے میرے خدا کی بہت بڑی ہے، رکا سمجھنا چاہیے. اور پھر ایسا ہی مایوسی نہیں ہونا. مایوس نہیں ہونے کا مطلب کیا ہے؟ بھائی ان کی حکومت ہے، ان کی حکومت ہے، ان کے پاس کرسی ہے، نیچے سے اوپر تک ان کے تجمہ ہے، ہمیں کیا کر سکتے؟ بھائی ہمارے کیا ملتی، کیا نوکری ملتی؟ پڑھ کو دیکھو پہلے، کہیں نوکری نہیں ملتی. نوکری کیا ہے؟ تم خود اونر بنو گے. وہ نوکر، تم پہلے سے ہی نوکر بننے کا سوچ تو رکھتے ہو، اونر بننے کا سوچ رکھو، اونر بننے کا سوچ رکھو. اللہ تم کو پھر تمہیں نیت تمہاری اتنی بڑی ہوگی، ٹارگیٹ تمہارا اتنا بڑا ہوگا، اللہ تم کو کم سے کم پورے ملک نہ سے کم سے کم تمہارے کو اللہ تمہارے گاؤں کا اونر بنائے گا. نیت چھوٹی، نوکری مل کے بس ختم. جب تمہاری نیت ہی نوکری کی ہے اللہ پھر نوکری دلائے گا. نیت بلند رکھو، وہ اونر بنوں گا، اللہ بنائے گا. چلو کم سے کم ملک بھر کے نہ صحیح، کم سے کم اپنے گھر کا اللہ اونر بنائے گا، اپنی فیکٹری کا اللہ اونر بنائے گا. رکھو نیت بڑی رکھو، نامید نہیں ہونا. ان کی حکومت، ان کے تمہاری خدا کی حکومت ہے، بہت بڑا جملہ ہے. ایمان ہے تو جوش آ جائے گا. ان کی حکومت نہیں، ہماری خدا کی حکومت ہے. ان کی کیا حکومت ہے؟ ہر ایک کے دل پر اس کا راج چلتا ہے. چلو آگے. تو سورہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ دیکھو یہاں ایک بات بڑی عجیب و غریب، اللہ اکبر، اللہ نبی سے کیا فرماتی ہیں دیکھو. ایمان زندہ ہو تو پھر مر جاتی تھی ہمیں. لئن اشرکتا، اللہ اکبر، اللہ نبی سے کیا فرماتے ہیں؟ اے پیغمبر اگر آپ سے شرک ہو گیا، لئن اشرکتا، اگر تمہیں شرک کرے تو، نبی سے بول رہا اللہ تعالیٰ، لیحبطن عملک، ہم تمہارے اعمال کو برباد کر کے رکھ دیں گے. نبی سے شرک ہوتا کیا؟ اللہ نبی کو ڈانٹ رہا ہے. مطلب کیا ہے؟ نبی کے ذریعے ہمارے سبق ہے اگر تمہیں شرک کرے تمہارے پورے عمل پر ڈیٹ کر دوں گا. شرک نبیاں دنیا میں آنے کا شرک ختم کرنے کے واسطے سے، مطلب نبی کے ذریعے سے سبق امت کو دینا ہے. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پھر تم خسارہ اٹھانے والے میں سے ہو جاؤ گے. اس لیے شرک نہیں کرنا، خدا کو پسند نہیں ہے وہ. ایک بات یاد رکھو، شرک کرنے والے بندے کوئی نہیں، کیا عقل اس کی سلامت نہیں رہتی ہے، نہیں رہتی، سلامت نہیں رہتی اسے عقل. اس لیے کون کیا بولے، ان تو تفعل والا کو کیا تو بول دیا وہ مان لیتا، ان کون تو آپ کو کیا تو بول دیا مان لیتا. ہر ایک کی بات مانتا. اس کی عقل اب وہ کمزور رہتی ہے حرام کھانے سے اور پھر شرک کرنے سے. آدمی کی عقل کمزور نہیں، بالکل ایک دم ختم ہو جاتی ہے عقل آدمی کی. اس لیے آدمی کو عقل ٹھکانے پر رہنا ہے. عقل اپنی جگہ، اللہ جو دیا عقل وہ سلامت رہا تو کیا کرنا؟ شرک نہیں کرنا اور حرام نہیں کھانا. آگے دیکھو اب جو سورہ کا نام زمر، دو جماعتوں کا قصہ، ایک جنتی لوگ، دوسرے جہنمی لوگ. جب جنتی لوگوں کو وسیق الذین کفروا، پہلے کافر لوگوں کا تذکرہ ہے، جب ان کو لے کر جائے گا، ہانک کر کھینچ کر لے کر جائے گا ان کو جہنم کی طرف، الی جہنم زمرا، تو پھر حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، پھر جانے کے بعد دروازے کھلیں گے، ان کو اس پہ ڈال دیں گے، پھر دروازہ بند کر دیں گے. اب پھر آگے دیکھو جنتی لوگوں کا تذکرہ کیا ہے. جنتی لوگوں کے لیے قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین. آگے وسیق الذین اتقوا، متقی لوگوں کے لیے ان کو جب لے جایا جائے گا استقبال کرتے ہوئے ان کو اپنے رب کی جنت کی طرف، تو حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها، انہیں جانے سے پہلے دروازے کھلے رہیں گے، استقبال کرنے والے لوگ کھڑے رہیں گے، پھر جائیں گے اور دروازے کھلے رہیں گے. دیکھو ذرا سمجھنے کی بات یہاں پر دیکھو، جیل خانے میں مہمان خانے میں کیا فرق ہے؟ جہنمی لوگ جہنم میں چلے گئے اور جنتی لوگ جنت میں چلے گئے. تو اس کی ایک سمجھا مثال سے، قید خانے میں مہمان خانے میں فرق کیا ہے؟ مہمان آتا ہے، قیدی جیل ہو جاتا ہے، فرق کیا ہے؟ جب قیدی آدمی جیل ہو جاتا ہے تو اسے کیا ہوتا ہے؟ ان گئے تک بھی جیل کے دروازے گیٹ بند رہتا ہے، ان جو ہی جاتا ہے تب کھولتے ہیں، اندر چھٹ کے لاک کر دیتے ہیں. یہ جیلر، یہ مجرم اور ملزم کے لیے حکم ہے. کیا ہے؟ ان آئے تک دروازے بند رہتے ہیں، ان جب جاتا ہے دروازے بند ہو جاتے ہیں. مہمان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ انہوں آنے سے پہلے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور جانے کے بعد بھی، انٹر ہونے کے بعد بھی دروازے کھلے رہتے ہیں. یہ شان ہے اس کی جنتی لوگوں کی. آنے سے پہلے ہی جنت کے دروازے کھلے رہتے ہیں، آنے کے لیے فرشتے حوریں استقبال کے لیے کھڑے رہتے ہیں، اور انہوں آنے کے بعد بھی پھر جنت کے دروازے کھلے رہتے ہیں. فرشتے سلام کریں گے. سورہ یاسین میں ہی ہے، سلام قولا من رب الرحیم، تم کو تمہارے جنتی لوگوں، تم کو تمہارے رب کی طرف سے سلامتی ہو. سلام بھی کریں گے، سلامتی کی دعا بھی کریں گے لوگ ہمارے لیے. یہاں پر وہ بات ہے. سورہ مومن، سورہ کا نام مومن کیوں پڑا؟ 2-3 صفحے بعد ختم، 2 باتیں. تو سورہ کے اندر ایک مومن کا تذکرہ ہے. وہ مومن کون ہے آئے گا. وہ مومن کون ہے؟ وہ دیکھو فرعون موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے پیچھے لگ گیا. دیکھو فرعون کے خاندان کا ایک آدمی اسلام قبول کر لیا. دیکھو یہاں وقال رجل مؤمن، کہا وہ مسلمان آدمی نے کیا کہا؟ من آل فرعون،
وہ کون تھا؟ انہوں فرعون کے آل سے تھا، فرعون کے خاندان سے تھا وہ آدمی، یکتم ایمانہ، اپنے ایمان کو چھپا رہا تھا دل کے اندر۔ ان کیا بولنے لگا فرعون کے خاندان کا ایک مسلمان آدمی، اتقتلون رجلا، کیا تم اس آدمی کو قتل کرتے ہو، ان یقول ربی اللہ، وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، تمہیں ویسا آدمی کو قتل کرتی ہے؟ بول رہا ہوں وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اور ان خالی ان اپنے آپ کو نبی نہیں بول رہا ہے، اللہ کی بات کو نہیں بول رہا ہے، بلکہ ان ساتھ میں دلائل لے کر آیا ہے اپنے رب کی طرف سے، ان نبی ہونے پر، خدا کے خدا ہونے پر دلائل اور معجزات لے کر آیا ہے۔ اگر وہ آدمی سچ ہے، کو کاذبا فعلیہ کذب، اگر وہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے تو پھر اس کا جھوٹ کا گناہ اس پر ہوگا، وَإِن يَكُ صَادِقًا، اگر وہ سچ بول رہا ہے تو پھر يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم، اس کے سچ کا اسے اس کی طرف سے جو وعدہ ہے وہ اسے مل کر رہے گا۔ یہ یہاں اللہ فرمایا ہے، بس ختم ہے۔